अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू नावल, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मुद्दत के बाद है वो सितमगर मिला मुझे, जिसकी मुझे तलाश थी गौहर मिला मुझे। मैं चाहती थी वो फ़कत मेरा हो हमसफ़र, वो मेरी कायनात से बढ़कर मिला मुझे। वो आज ऑफ़िस में बेहद थक गया था। सारा दिन सर उठाने की फ़ुर्सत नहीं मिली थी। शाने, कमर, गर्दन गोया हर जोड़ अकड़ कर रह गया था। उसकी ख्वाहिश पूरी फ़ौरी बात लेने की थी। हस्बे आदत उसने घर में दाखिल होकर अम्मी को सलाम किया और ब्रीफ़केस उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। और जब वो आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने ही वाला था कि कोई राहदारी से भागता हुआ आया, कबल इसके कि वो इस तरफ होकर बचाव की सूरत इख्तियार करता। वो किसी तूफ़ान की तरह उससे टकराई थी। नतीजतन वो ना खुद को संभाल पाया, ना उसे थाम सका और लढ़कता चला गया था। इसी पल दो नस्वानी चीखें उभरी थी, जिनमें से एक नैनी की आवाज़ उसके लिए नई ना थी, अलबत्ता दूसरी आवाज़ बिल्कुल नई, अजनबी थी। माहौल में जो खामोशी फैली हुई थी, उस खामोशी को धम धूम धड़म 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 की तेज़ आवाज़ों ने झंझोड़ कर रख दिया था। इलाही खैर! इशत बानो किचन से हवास बाख्ता सी कहती हुई निकली थी और हसान और कंदील को लुढ़कते देखकर उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो घबरा कर उनकी तरफ बढ़ी थी। नैनी भी घबराई बुखलाई सी नीचे उतर रही थी। हसान लुढ़कता हुआ नीचे फर्श पर आ गिरा और उठने भी ना पाया था कि पहले वज़नी ब्रीफ़केस सर पर आ गिरा था, फिर वो महकता हुआ वजूद, जिसको एक झटके से खुद से दूर करके वो खड़ा हुआ था। असाब पहले ही थके हुए मुस्तज़ाद इसाफ़त ने नई दर्दों को आशना कर दिया था। इन तकालीफ से ज़्यादा हानत उसे अम्मी और नैनी के सामने गिरने से हो रही थी। मारे खुजालत के वो निगाह ना उठा पा रहा था। स्टूपिड, कौन हो तुम? वो उससे शदीद गुस्से में मुखातिब हुआ। बेटा, चोट तो नहीं आई? ये कंदील है, भाई रियाज की बेटी, तुम्हारे दफ्तर जाने के बाद आई है। इशरत बानो, जो बेटे की असद संजीदा रख रखाव वाली आदत से वाकिफ़ थी, समझ रही थी कि वो इस वक्त किस कदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। सो जल्दी से उन्होंने बात संभाली थी। जवाबन वो खामोशी से वापस चला गया था और उन्होंने आगे बढ़कर कंदील को सीने से लगा लिया था, जो उसके रवैये पर शशद थी, जिसने बुरी तरह उसे झिड़का था। बुरा मत मानना बेटी, हसान की आदत मुख्तलिफ है, वो दिल का बुरा नहीं है। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें चोटें भी आईं और पहली ही मुलाकात में भाई से डांट भी पड़ गई। रियली सॉरी। नैनी का लहजा नदामत से भीग रहा था। दरअसल वो दोनों ही शरारतें करती नीचे आ रही थी। कंदील आगे होने की वजह से पैर स्लिप होने के बायस खुद पर काबू न पा सकी। तवाज़न बिगड़ने पर वो ऊपर आते हसान से टकराई। वो जो ढीले डाले अंदाज में ऊपर चढ़ रहा था, तवाज़न बिगड़ने की सूरत में गिरता चला गया। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब फिक्र क्या करनी। आर यू राइट पार्टनर? क्या हुआ? उमैर उसे खुशनुमा फूलों का बुके पकड़ाते हुए इस्तफसार करने लगा। ओह, आते ही भाई को गिरा दिया, यानी टक्कर मार दी। इशत उसकी पुश्त पर धप लगाकर बोली। बात लेकर वो लेट गया था। नींद आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। दोनों तकिए सर के नीचे रखे और तकियों के गिर्द हाथ लपेटे हुए यकटक छत को घूर रहा था। उस अहमक लड़की की वजह से कितनी सबकी हुई थी। वो बेहद वकारो तमकनत और संजीदगी से रहने का आदी था। ना बेवजह बात करता था, ना सुनता था। उसका रोबो दबदबा उमैर जैसे खलंडरे और शोखो मिजाज बंदे पर भी चलता था। नैनी और इशरत बानो भी उसकी मौजूदगी में दबे पाँव चलती थी। किसी बुजुर्ग हस्ती की तरह उसका घर में एहतराम किया जाता, ख्याल रखा जाता, जो उसे लग रहा था आज मिट्टी हो गया। पहली मुलाकात में ही उस लड़की ने उस पर बहुत बुरा तासुर छोड़ा था। मारे इश्तियाल के वो चाय भी नहीं पीकर आया, कमरे में ही पी थी। रात खाने पर खूब एहतमाम था। फ्राइड राइस, चिकन रोस्ट, कीमे के कबाब, रशियन सलाद, लौकी का रायता और फूड पुडिंग। उमैर नैनी की नोकझोंक चल रही थी। इशत उससे घर वालों के मुतल्लिक बात कर रही थी। माँ दूर से भारी कदमों की आहटें उभरी थी। छेड़छाड़ करता उमैर इस तरह मुअद्दब होकर बैठ गया, गोया हंसना, दरकना, वो मुस्कुराना भी ना जानता हो। नैनी ने सरअत से सर पर दुपट्टा ओढ़ा था। इशत बानो ने सर पर ओढ़ी चादर को असर नू दुरुस्त किया। जिस माहौल में कुछ देर कबल शोखियाँ रक्स कर रही थी, वहाँ आन वाहत में खामोशियों ने उदास डेरे डाल दिए थे। ये सब उस एक शख्स की आमद पर हुआ था जो इनमें से ही था। अम्मी इसी घर का फ़र्द था। वो सख्त हैरान हुई थी। स्काई ब्लू शलवार सूट में खुशबुएं फैलाता हुआ वो चेयर पर बैठ गया था। खाना इसी खामोशी में खाया गया, गोया वो इंसान नहीं, रिपोर्ट हो। वो इस घर में क्या आई? खुशियों कह गहमा गहमियों ने बसेरे कर लिए थे। वो दरो दीवार जो दबीस खामोशियों सन्नाटों के आदी थे, इस तब्दीली से वो भी गूंजते खुशो खरम दिखाई देते थे।
عشرت بھی ایک عرصے بعد بچوں کے ساتھ ہنسی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ عمیر کی یونیورسٹی کی چھٹیاں تھیں، وہ روز ہی انہیں کہیں نہ کہیں تفریح کے لیے لے جاتا تھا۔ عشرت ان کے ساتھ بہت کم ہوتی تھی، حسان نے کبھی ان کے ساتھ شرکت نہ کی۔ اسے یہاں آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس دوران وہ پوری طرح اس کی روٹین لائف سمجھ چکی تھی۔ وہ صبح آفس جاتا تو شام کو واپسی ہوتی تھی۔ اس روٹین میں چینج جب کوئی کسی بزنس ڈیلیگیشن سے میٹنگ ہوتی یا ڈنر، شام کی چائے وہ لان میں پینے کا عادی تھا، چہرے پر گہری سنجیدگی اور لبوں پر جامد خاموشی۔ اگر نینی، عمیر یا عشرت کوئی بات کرتے تو جواب دیتا، ورنہ لا تعلق سا رہتا تھا۔ اس کے خوف سے عمیر بھی کبھی گھر سے زیادہ ٹائم باہر نہیں رہتا تھا، کسی ضروری کام سے جاتا بھی تو جلدی واپس آ جاتا تھا۔ نینی، میرا دل چاہتا ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ کیا دل چاہتا ہے؟ وہ بالوں میں برش کرتی ہوئی بولی تھی۔ تمہیں نانی کہنے کو۔ واٹ؟ مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، سچ کہہ رہی ہوں، یہ تمہارے وائٹ بال تمہیں نینی نہیں نانی ظاہر کرتے ہیں۔ آج بال سفید ہوئے ہیں، کل دانت ٹوٹیں گے اور پرسوں کمر جھک جائے گی۔ اسے ستانے پر مائل تھی۔ واقعی یہ بال میرے فلو سے وائٹ ہو گئے ہیں۔ تیزی سے ہوتے سفید بالوں نے اسے پہلے ہی فکر مند کر رکھا تھا۔ چلو کسی پارلر میں ڈائی کروا لو۔ میں بھی کب سے یہی سوچ رہی ہوں، لیکن پارلر کس کے ساتھ جائیں گے؟ عمیر گھر پر نہیں ہے۔ حسان بھائی تو ہیں ان کے ساتھ۔ نہیں بھائی، میں عمیر کا انتظار کر لوں گی، کل چلیں گے۔ عمیر کی طرح وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، بلکہ بڑے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، نہ کہ عمیر کی۔ وہ چڑھ کر بولی۔ وہ عمیر سے زیادہ ذمہ دار ہیں، پاپا کے بعد وہی تو ہمارا سہارا ہے۔ نینی کے انداز میں عقیدت بھری محبت تھی بھائی کے لیے۔ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے حسان کی سماعتیں سب سن رہی تھی۔ جہاں بہن کی محبت اس کے اندر طمانینت ابھری تھی، وہیں اس لڑکی کی باغیانہ ورگلانے والے خیالات نے اس کے خلاف مزید بدزن کر دیا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں ذمہ دار اور سہارے بننے والے۔ میرے بھی 2 بڑے بھائی ہیں، ان کے گھر میں آنے سے بہاریں آ جاتی ہیں، ہنسی مذاق، ہنگامے، پکنک پارٹیز، زندگی جھوم اٹھتی ہے۔ یہاں تمہارے بھائی آتے ہیں تو لگتا ہے کرفیو لگ گیا، گھر ویرانہ بن جاتا ہے، خاموشی، اداس، ویران، سب ربوٹ بن جاتے ہو، چلتے پھرتے، جیتے جاگتے، مگر قوت گواہی سے محروم۔ تم لوگوں نے خام خواہ ان کو ہوا بنایا ہوا ہے۔ پلیز قندیل، خاموش ہو جاؤ، میں بھائی کے متعلق کچھ نہیں سن سکتی ہوں۔ تمہاری ایسی باتوں نے ہی انہیں تم لوگوں سے دور کر دیا ہے، یہ زیادتی ہے۔ ٹھہرو، میں معلوم کر کے آتی ہوں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ اسے ڈھونڈتی لاؤنج میں چلی آئی۔ حسان بھائی، ہمیں شاپنگ سینٹر لے چلے۔ وہ خود اعتمادی سے اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ کیوں؟ کل تو عمیر کے ساتھ گئی تھی، آج کیا کام آ گیا؟ سامنے پھیلے اخبار سے نگاہیں ہٹائے بغیر غمگین لہجے میں گویا ہو۔ شاپنگ تو جتنی کی جائے کم ہے، اس سے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے لڑکیوں کی بلا ضرورت شاپنگ اور گھر سے نکلنا ناپسند ہے۔ گھر میں اتنا اطمینان سے بیٹھے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی۔ وہ لفظ جما کر گویا ہوا اور چلا گیا۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ پھپھو جان، حسان بھائی اتنے سڑیل مزاج کیوں ہیں؟ بات کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے گارے چبا رہے ہیں، دیکھتے ہیں تو آگ کی تپش کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایسے کیوں ہیں؟ وہ تب کر عشرت کے پاس گئی۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ کہا ہے اس نے؟ وہ چوٹی باندھتی ہوئی مسکرائی۔ شاپنگ کا کہا تھا، جٹ منع کر دیا اور باتیں علیحدہ سنائیں۔ وہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ مما ڈیڈی کے لاڈ پیار کے علاوہ بھائیوں کی بے انتہا محبت نے اسے منہ پھٹو پر اعتماد بنا دیا تھا۔ وہ ان کی محبتوں کے بڑے ناجائز فائدے بھی اٹھاتی تھی۔ کراچی آنے کی ضد بھی ان میں سے ایک تھی۔ یہاں آ کر اسے محسوس ہوا نینی، عمیر اور پھپھو جان کس قدر حبس زدہ زندگی جی رہے ہیں۔ حسان نے ذمہ داریاں نبھائی تھی تو احسانات کے بوجھ ان کے کندھوں پر بھی ڈال دیے تھے، جنہوں نے ان کے خوشگوار تعلقات و محبتوں کو کچل ڈالا تھا۔ پرتکلف احترام حبس سے زندہ ہو رہا تھا۔ تم دل چھوٹا مت کرو، عمیر آئے گا، اس کے ساتھ چلی جانا، وہ منع نہیں کرے گا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ آپ لوگوں سے علیحدہ کیوں ہے؟ کنگا ٹیبل پر رکھ کر گہرا سانس لیتی ہے وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ حسان عمیر کی طرح ہی شوق و شریر ہوا کرتا تھا۔ تمہارے پھپھا اس کی دلچسپ شرارتوں سے بہت محظوظ ہوا کرتے تھے، ان کے قریب بھی بہت تھا۔ بچے اپنے باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اسے اپنے پاپا سے عشق تھا۔ رات کو انہیں دیکھتے ہوئے سوتا تھا، صبح اٹھتے ہی انہیں دیکھتا تھا۔ ان کی اچانک حادثاتی موت نے اسے بالکل بدل دیا۔ ان دنوں یہ فرسٹ ایئر میں تھا، بہت کم عمر تھا۔ اسی کم عمر میں اس نے پڑھائی بھی مکمل کی اور بزنس بھی سنبھالا۔ آج ہم عزت و وقار کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی محنت ہی ہے یہ سب۔ اگر وہ اس طرح خود کو مشین نہ بنا لیتا تو کون سہارا دیتا ہمیں؟ رشتہ داریاں، دوستیاں اچھے وقت کے لیے ہوتی ہیں، برے وقت میں تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا۔ خراب حالات میں میرے بچے نے ہماری خاطر دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لیا۔ اس کی عمر ہی کیا ہے؟ عمیر سے 2 سال ہی تو بڑا ہے۔ میرا حسان، حساس و ہونہار بچہ۔ گزرے دنوں کی یادوں نے ان کی آنکھیں نم کر دی تھی۔ آئی ایم سوری پھپھو، آپ کی باتوں نے رنجیدہ کر دیا۔ نہیں بیٹی، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔
घर से बार बार कॉल्स आ रही थी, वो सभी उसे बेहद मिस कर रहे थे, वो भी उन्हें मिस करने लगी थी। पहली बार वो इन सब से इतना दूर हुई थी। एक माह होने वाला था, अब उसकी तबीयत भी यहाँ से उचाट होने लगी थी। वजह हसान की ज़ात थी, जो मुंह से तो कुछ नहीं कहता था, मगर उसकी वजह चेहरे पर फैली बेजारी और निगाहों से झांकती हुई नागवारी उसकी हसास व कोमल तबीयत से छुपी ना रहती थी। ना मालूम क्यों उसे नापसंद करता था। फुफ्फो के ढेर में फूलों के ढेर में कांटों की चुभन फूलों की ताजगी और शगुफ्तगी पर हावी हो जाती है। इसी तरह इन तीनों की बेहद मोहब्बत के बावजूद उससे एक शख्स की बेजारी और बेइतनाई उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर रही थी। वो जाना चाह रही थी। इस दौरान नैनी का प्रपोजल आ गया। लोग अच्छी फैमिली के थे। वो लड़का हसान के दोस्त का भाई था, एयरफोर्स में आला ओहदे पर फाइज था। हसान की ख्वाहिश थी नैनी की शादी हसीब रज़ा से हो। इन लोगों ने नैनी को किसी तकरीब में देखा था और सो जान से फ़िदा हो गए थे। मामला दोनों जानब ही मजबूत था, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी। इशत खातून ने अपनी इकलौती ननद को बुलवा लिया था। डिनर पर हसीब की फैमिली इनवाइट थी। खड़े नकूशो साफ़ व शफ़ाफ रंगत और बारूब शख्सियत वाली आमना बेगम को देखकर महसूस होता था कि हसान की सुर्ख व सफ़ेद रंगत व नकूश इनसे मिलते हैं। और इस बात का भी उसे जल्द एहसास हो गया कि सिर्फ शख्सियत ही नहीं, मिजाज व अदात भी वो यकसां थे। फुप्पो ने उसका तारुफ करवाया था। उसके सलाम का जवाब देते हुए उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीदी निगाहों से उसका जायज़ा लेते हुए तंज़िया लहजे में कहा, तुम्हारे भाई को तुम्हारी याद आ गई? हाँ भाई, ज़ाहिरी बात है, अब माशाल्लाह हसान ने खूब तरक्की कर ली है। खैर खुशहाली तो मेरे भाई की दौरे ज़िंदगी में भी थी, अब मेरे भतीजे की बेमसल मेहनत और रियाज़त से दुगनी हो गई है। ऐसे लायक व काबिल दौलतमंद लड़कों को सभी कदर करते हैं। फिर बेटियां जवान हो जाएं तो रिश्तेदारों की सोई हुई मोहब्बत जाग ही उठती है। ये कोई अचंभे की बात नहीं। वो नहुवत बरे अंदाज, खुदसरी और मगरूरत से चूर लहजा, अपनी अहमियत अपनी ज़ात को मद्देनज़र रखने वाले, दूसरों के एहसासात और जज्बात की कतई परवाह ना करने वाले, वो फुफ्फो भतीजे यकसां ज़हनियत के अकास थे। अपने लाउबालीपन और अदम दिलचस्पी के बायस वो इनकी बातों का मफ़हूम ना समझ सकी थी, मगर उसकी हसास तबीयत पर उनका लठमार अंदाज बहुत ग्रां गुजरता था। हसान, उमैर, नैनी सबकी मौजूदगी में अपने पापा के लिए गलत सुनना उसे कोफत में मुब्तला कर गया था। वो गैलरी में आ गई थी। उसे ये सुनना भी गवारा ना किया कि फुफ्फो अपने भाई यानी कि उसके पापा के दिफा में क्या कह रही हैं। हसान ने उसे जाते हुए देख लिया था, फिर उनकी जानब मुतवज्जा हो गया था। वो कलियों की मानत नर्म व नाजुक एहसासात रखने वाली कोमल सी लड़की, जिसको घर से मिलने वाले बेतहाशा प्यार और मोहब्बत ने दुनियावी मकरूह फ़रेब हसदो बग़ज़ से दूर रखा था। उसकी नज़र में दुनिया एक खुश रंग गुलस्तान थी, जहाँ प्यार मोहब्बत के फूल खिलते थे, जिससे उठने वाली खलूस व यगानगत की खुशबुएँ हयात की रूह थी। वो इन्हीं मोहब्बत व प्यार का अमृत पीती जवान हुई थी। यही वजह थी हसान के घर वालों के साथ सपाट रवैये ने उसे मुथिर किया था, और आज आमना फुप्पो की बदगुमानियों भरे सख्त रवैये ने उसे उलझन में मुब्तला कर दिया था। और ये पुसमर्दगी उस पर तारी रही थी। नैनी के ससुराल वाले आ गए थे। वो शगुन के तौर पर उसके हाथ में बड़ी रकम रख गए थे। उसकी सास ससुराल और दोनों कवारी नंदे इसी हफ्ते मंगनी करना चाह रही थी, और शादी 9 माह बाद। मगर यहाँ भी आमना फुप्पो की बदमिजाजी और सख्त कलामी ने उन्हें यह कहकर खामोश कर दिया था कि उनके ख़ानदान में इस तरह हथेली पर सरसों नहीं जमाई जाती। सब्र करें, वो लोग अच्छे थे जो उनकी बात का एहतराम किया था, बुरा माने बगैर। हाय पार्टनर, इतनी उदास उदास क्यों? फूफो जान से मिलने के बाद बिल्कुल चुप हो गई है। उनकी बात बुरी लग गई है? मेहमानों के जाने के बाद उमैर उसके पास आकर इस्तफसार करने लगा। हाँ, उनको पापा के मुतल्लिक ऐसी बात नहीं कहना चाहिए थी। पापा फुफ्फो से बहुत मोहब्बत करते हैं, बल्कि मम्मा भाई सभी उनसे मोहब्बत करते हैं। वो साफ गोई से इतराफ़ कर बैठी थी। ओह डोंट माइंड डियर, फुफ्फो जान ज़ुबान की ख़राब है मगर दिल की बहुत अच्छी हैं। जितना गुस्सा करती हैं उतना प्यार भी। हम सबसे बहुत प्यार करती हैं, मगर हसान भाई में उनकी जान है। मैं नहीं मानती कि दिल का अच्छा होना किसे कहते हैं। हमारा ताल्लुक़ ज़ुबान से होता है। हमें वही अच्छा लगेगा जिसकी ज़ुबान अच्छी होगी, इखलाक बेहतर होगा। दिल की जांच पड़ताल अल्लाह का काम है, बंदों का नहीं। ओह, आप तो बुरी तरह से हर्ट हुई हैं स्वीट गर्ल। चले कहीं बाहर चलते हैं ताकि आपका मूड अच्छा हो सके। उमैर ने फुफ्फो के तर्श रवैये के अजाले की खातर उसे सी व्यू ले जाने की ऑफ़र की, मगर उसने इनकार कर दिया। इशत खातून का ताल्लुक़ हाई सोसाइटी के एक इज़्ज़तदार घराने से था। इस दौर में जहाँ लोग सात पात कौम व बरादरी के ज़म से निकल कर आपस में रिश्तेदारियाँ मजबूत करने लगे थे, ऐसे में अभी भी उनके ख़ानदान में लड़कियाँ ख़ुसूसन लड़कियों की शादियाँ गैर ख़ानदान या गैर बरादरी में करने को बुरा समझा जाता था। ख्वाह लड़कियाँ घर बैठी रिश्तों के इंतज़ार में बूढ़ी हो जाएं या बेजोड़ शरीक हयात के साथ ज़िंदगी को सज़ा की मानद
गुजारे। इसे किसी को कोई सरोकार ना था। अगर फ़िक्र थी तो सिर्फ़ ख़ानदानी नाम ने हाथ नाक की, और ऐसे में उनकी अपनी क्लास फ़ेलो आरिफ से कोर्ट मैरिज इस ख़ानदानी नाक को काटने के मुतरादिफ़ थी, जिसकी पादाश में उन्हें ख़ानदान से बेदखली और लाताल्लुकी का परवाना मिला था। माँ बाप भाई ने इनसे हमेशा के लिए ताल्लुक़ क़ता कर लिया था, जिसका मलाल उन्हें शादी के कुछ अरसे तक बिल्कुल नहीं हुआ। मगर जब ज़िंदगी की हकीकी सूरत मोहब्बत को नकाब उलट कर उनके सामने आई तो मालूम हुआ मोहब्बत महज 4 दिन की चांदनी के सिवा कुछ नहीं। कब्र के बारे में कहा जाता है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा। पहली मिसाल ससुराल के बारे में भी उनकी राय थी, क्योंकि एक गढ़ा जीते जी उनके नसीब में आ गया था, जहाँ रात दिन उन पर ज़ुबान के चाबक बरसाए जाते थे। अपनी पसंद से शादी करने पर उनको ऐसे ऐसे शर्मनाक इल्क़ाबात से नवाजा जाता कि वो शर्म से खुद ही निगाह ना मिला पाती थी। आरफ, जिन्होंने उनके बिना ज़िंदा ना रहने की कस्में खाई थीं, जिनके वादे में पूरे उतरे थे, मगर नरम मिजाजी और कुछ बुज़दिल फितरत होने के बायस वो अपने घर वालों से उसे वह हकूक़ ना दिलवा सके जो बड़ी बहू होने के नाते उसके बनते थे, क्योंकि वो खुद आई थी, लाई ना गई थी। सो किसी से भी वो इज़्ज़त व एहतराम और रुतबा ना पा सकी जो उसका हक़ था। उनके दिल जीतने के लिए उसने अपनी अना व खुददारी को मार डाला था। दिन रात नौकरों की मौजूदगी में उनकी खिदमत के लिए मशीन बन गई थी, मगर फिर भी खुद पर चिस्पा बिगौड़ी बहू का लेबल ना हटा सकी थी। आरफ ज़्यादती से बेखबर थे, लेकिन वो इसकी हमायत में लव्वा करने से कासिर थे। उनके ख़्याल में जज्बात में आकर उन्होंने अपने माँ बाप, बहन भाई के उन अरमानों का खून किया था जो उनके हवाले से उनके दिल में मौजज़न थे। इस वक्त उन्हें अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हुआ था। एक मर्द की खातिर औरत बरसों के रिश्ते और भरोसे तोड़कर उसके साथ चल पड़ती है मंजिल की तलाश में, और वो मर्द मंजिल पर पहुंचकर अपना दामन झट लेता है और इल्ज़ाम लगाता है औरत के बहकाने का, उसे जन्नत से निकलवाने का। उसे तो फिर जन्नत मिल जाती है। दरबदर व बेघर तो औरत होती है जो मरते दम तक किसी घर को अपना घर नहीं कह सकती। आरफ की गलती उसके घर वालों ने माफ़ कर दी थी। वो उनका वही चहेता बेटा और लाडला भाई था। खसारे सारे उसके नसीब में आए थे। उसे इन लड़कियों पर इश्क आने लगता था जो बाबुल की दुआओं तले रुखसत होती हैं। उनके पास इख्तियार होता है ससुराल के जुल्म सितम मेके में बताने का, अपनी हैसियत मनवाने का, और शायद ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी इस तरह जीरन भी नहीं की जाती जिस तरह हम जैसी नाआक़वियत अंदेश लड़कियों से नफ़रत व हक़ारत आमेज़ सलूक किया जाता है, जो जज्बाती ख्वाहिशात की ताबे होकर माँ बाप की मोहब्बत व एतमाद को कदमों में रोन देती हैं, भाई के फ़ख्र व मान को चिकनाचूर करके बहनों के मुस्तक़बिल को दाँव पर लगाकर खुशियों की सेज पर राज करना चाहती हैं। जो सब ला हासिल रहता है, इज़्ज़त व मोहब्बत से महरूम रहता है, वो भी अपनी ज़ात के इफ्तिखार व शख्सियत की मोअतबरी के लिए तरस गई थी। 2 साल इन बेहिसी व संगदिल लोगों के दरमियान रहना उन्हें सदियों के बराबर लगा था। हसन की पैदाइश पर आरिफ की सोई हुई मोहब्बत जाग उठी थी। वो खामोशी से बीवी और बच्चे के हमरा अलहदा फ्लैट लेकर रहने लगे थे। इस इक़दाम पर उनके घर वाले उनसे रिश्ता तोड़ बैठे थे। उन्होंने परवाह ना की थी हसन की पैदाइश ने जो एहसास दिलाया था ममता और ममता की शिद्दत का। वो अपने गुनाह पर नादम तो पहले होने लगी थी, जिसकी रुसवाई का सबब उनकी कोर्ट मैरिज बनी थी। उमैर की आमद उन्हें बेकरार कर दिया था। एहसास दिला दिया था कि माँ बाप कितनी अनमोल नेमत है। उन्होंने उन्हें दुखी करके, नाराज़ करके अपने अल्लाह को नाराज़ कर डाला था। जब तक वालिदैन माफ़ नहीं करेंगे, उनका रब भी माफ़ नहीं करेगा। आरिफ ने भी उसके साथ मिलकर इन लोगों से मिलने और माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश की, मगर उसके घर के दरवाजे उस पर बंद ही रहे थे। फिर जब अम्मा बिस्तरे मरग पर पड़ी तो कई साल बाद उसने चोरों की तरह इस घर में कदम रखा, जहाँ वो कभी बेफिक्री से कदखड़े लगाता फिरता था। अब इस जगह पर कदम शर्मो पशेमानी के बोझ से लरज़ रहे थे। अम्मा के बाद अब्बा भी मरने से कबल फ़राख़ दिली से उसकी ख़ता माफ़ कर दी थी। भाई ने भी दिल के दरवाज़े खोले थे या नहीं, मगर घर के दरवाजे उसके लिए खोल दिए थे। माँ बाप के मुख्तसर मिलन और अब्दी जुदाई के गम ने उसके अंदर पछतावों, महरूमियों के दबीज़ सन्नाटे उसकी रूह तक उतार दिए थे। उमैर की पैदाइश के बाद नूरुलैन की आमद ने उनकी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी थी। आरफ बेटी को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन वो मुस्कुरा भी ना सकी थी। बेटी की खुशी आरफ ने बहुत धूमधाम से मनाई थी। वो अपने घर वालों को मनाकर ले आए थे, लेकिन इस बार वो उसकी ढाल थे, सो किसी को भी उससे बदतमीज़ी करने की जुर्रत ना हुई थी। वो मुँह फुलाए तकरीब में फिरती रही थी। भाईजान और भाई भी ने इस तकरीब में शिरकत नहीं की थी। ना मालूम वो उसे दिल से माफ़ ना कर सके थे या सचमुच बेहद मसरूफ़ थे। उनके दरमियान हायल होने वाले फासले आरिफ की अचानक होने वाली डेथ भी ख़त्म ना कर सकी थी। शुरू शुरू में भाईजान ने
مالی امداد کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر عارف اپنے پچھلے مضبوط بینک بیلنس چھوڑ کر گئے تھے، جس سے انہیں کسی سے بھی مالی مدد لینے سے محفوظ رکھا تھا۔ وقت نے سب کو ہی اپنے چکر میں ایسا الجھایا تھا کہ کسی کو فارغ نہ چھوڑا تھا۔ فون یا موبائل پر کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی۔ بھائی و بھابھی کو آئے مدت ہو چکی تھی، وہ بھی 3 سال قبل ایک ہفتے کے لیے بڑے بھتیجے عامر کی شادی پر گئی تھی، نینی اور عمیر کے ہمراہ۔ حسان ان دنوں ملک سے باہر تھا، ویسے بھی اس کا جھکاؤ ننیال سے زیادہ ددیال کی طرف تھا۔ 3 سال بعد قندیل کی آمد انہیں خزاں میں بہار کی مانند لگی تھی۔ ہیلو آنٹی، حسان گھر پر ہے؟ سیاہ ٹراؤزر، اورنج شرٹ میں وہ ہنسی مسکراتی شوخ لپسٹک جس کے حسین چہرے پر نمایاں تھی، وہ لڑکی عشرت سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹھو بیٹھی، وہ اوپر ہے، بلاتی ہوں۔ آنٹی پلیز جلدی، دیر ہو رہی ہے، وہ بیٹھے ہوئے بولی۔ عمیر نے اندر آتے اسے دیکھ لیا تھا، وہیں آ گیا۔ ہائے، اس نے شانے پر بالوں کو جھٹکتے ہوئے ادا سے کہا۔ ہائے ہائے، آپ پر مر جانے کو دل چاہتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوں۔ مر جاؤ، وہ شوخی سے بولی۔ آپ بھی ساتھ دیں، تنہا مرنے میں کیا مزہ آئے گا۔ اچھا، ابھی حسان کو بتاتی ہوں۔ شہور شہور پلیز، جب تک بھائی کو نہ بتائیں گی ہمارا رشتہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ شانے اچکا کر بھولے پن سے بولا۔ حسان کے سامنے بالکل معصوم بن جاتے ہو، اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسی دم نکھرا نکھرا سا پینٹ کوٹ میں ملبوس حسان وہاں آ گیا تھا۔ عمیر ایک دم شریف بن گیا۔ تمہیں معلوم ہے حسان یہ بھی کہہ رہا تھا، اس نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمیر کی جانب حسان کی پشت تھی۔ عمیر نے فوراً ہی ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہوں کیا؟ حسان نے چونک کر پوچھا تھا۔ بہت تعریف کر رہا تھا تمہاری، بہت محبت کرتا ہے۔ ارے بیٹھو، میں کافی کا کہہ کر آتی ہوں۔ عشرت وہاں چلی آئی تھی، عمیر وہاں سے کھسک لیا تھا۔ حسان سمجھ گیا تھا عمیر نے کوئی شرارت کی ہوگی جو مومی بات بدل گئی ہے، وہ چپ رہا تھا۔ سوری مما، ہمیں ایک پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، پہلے میٹنگ ہے، وہاں جانا ہے۔ کافی نیکسٹ ٹائم چلے گی، وہ اجلت پر انداز میں کہہ کر وہاں سے مومی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ گیلری میں کھڑی قندیل نے بڑی حیرت سے وہ منظر دیکھا تھا۔ وہ شخص جس کے چہرے پر اس نے بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ دیکھی تھی، اس لڑکی کے ساتھ مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ جو ہر اشتعال و تحقیر سے پاک تھی، اس کے چہرے کے روشن کر دیا تھا۔ وہ بدمزاج و سڑیل شخص کیا کسی لڑکی کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر سکتا ہے؟ وہ لڑکی کون تھی؟ اس سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ مارے تجسس کے وہ ریلنگ سے آدھی لٹک گئی تھی۔ مسکراتے باتیں کرتے وہ کار کے پاس پہنچے تھے۔ حسان نے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ خوبصورت چہرے والی لڑکی ایک ادائے دلربائی سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے ڈور بند کیا اور گھوم کر ڈرائیونگ ڈور کھولتے ہوئے اس کی نگاہ گیلری پر پڑی تھی۔ قندیل سرعت سے پیچھے ہٹی تھی، مگر اس کا دھانی دوپٹہ وہیں لہرا رہا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اندر آتی نینی سے سوال کیا تھا۔ ممی تھی، MBA کر رہی ہے، ایکسپیرینس کے لیے بھائی کے آفس آتی ہے، یہ اس کا لاسٹ ایئر ہے، نینی نے اطلاع دی تھی۔ ممی گڈ، کیا نام ہے تمہارے بھائی جیسے پتھر کو؟ مومی گڈ، کیا نام ہے تمہارے بھائی جیسے پتھر کو اس نے موم بنا دیا ہے؟ جو شخص گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہ کرے اس مومی کے آگے موم بنا دیا ہے، حیرت ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بھائی ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں، جبھی میں نے ان کو تم میں سے کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے نہ دیکھا۔ تم اور عمیر تو ان سے چھوٹے ہو، مگر پھپھو کے ساتھ بھی اس کا انداز روڈ ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ لوگوں کے لیے سب کچھ، اپنوں کے لیے کچھ نہیں۔ نینی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس دن وہ نینی کی منگنی کی تیاریوں میں لگی تھی۔ قندیل نے میوزک آن کر کے لڈی کا پروگرام بنایا تھا، ساتھ اس نے زبردستی نینی اور عشرت کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ عمیر تو پہلے ہی ایسے کاموں میں آگے آگے رہتا تھا۔ قندیل اس کی ہم مزاج تھی۔ اس کے آنے سے وہ کچھ زیادہ مسرور تھا کہ دونوں مل کر نت نئی شرارتیں کرتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے۔ اس کی کار نامعلوم کب آئی تھی، فاسٹ میوزک کی آوازوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب دندناتا ہوا ادھر آیا تھا۔ ہوش تب آیا جب اس نے کھڑے کھڑے ہی پلگ وائر پھینکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ دھاڑا تھا۔ ان کے ہاتھ اٹھے کے اٹھے ہی رہ گئے تھے۔ عشرت خاتون نے خجل زدہ انداز میں ہاتھ نیچے کیے تھے۔ نینی اور عمیر کی سخت سراسیمگی کی حالت تھی۔ ممی، آپ بھی منع کرنے کی بجائے اس فضولیات میں شریک ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کے لہجے میں نرمی در آئی تھی۔ عشرت خاتون اپنے بے ساختہ پچکانہ حرکت پر خود بیٹے کے سامنے شرمسار تھی۔ قندیل زبردستی ہاتھ پکڑ کر لے آئی تھی۔ اس کی خوشی کی خاطر وہ کھڑی ہی ہوئی تھی جو وہ طوفان بلاخیز بن کر چلا آیا تھا۔ اور تم اپنی حد سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو۔ اب وہ خشمگین نگاہیں نینی و عمیر کے جھکے ہوئے چہروں پر ڈال کر درشت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے مجرموں کی طرح گردن جھکا کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس نے قندیل کو اس طرح نظر انداز کیا تھا گویا وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔
एक मिनट हसान भाई। उसे जाते देख कर वो गोया हुई। वो रुक गया मगर पलटा नहीं, उसकी जानब पुश्त किए खड़ा रहा था। ये अंदाज़ वाज़ह था कि उससे बेवक्ती और नापसंदीदगी ज़ाहिर करने का। अब किस बात पर इतना खफा हो रहे हैं? नैनी की इंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे हम लोग। कोई फजूल बात नहीं है, खुशियाँ मनाने का इख्तियार सबको हासिल है, सबका हक है। वो ऐसी ही थी, दूसरों की खुशियों की खातिर उनके हक के लिए डट जाने वाली, खुशियों मसरतों को बांटने वाली। मैं ऐसी किसी खुशियों हक का कायल नहीं हूँ जो दूसरों को दुख और परेशानी में मुब्तला कर दे। उसका लहजा सपाट था। हसान भाई, वो खुद उसके सामने आ गई थी। आपको दूसरों की बड़ी फ़िक्र रहती है, कभी अपनी माँ और बहन भाई की खुशियों का ख्याल नहीं आया आपको? क्या हंसने मुस्कुराने, लाइफ एंजॉय करने का हक नहीं है उनको? लोग जानवरों परिंदों को पिंजरे में कैद करके उनकी ज़िंदगी सलब कर लेते हैं, आपने उन लोगों को कैद में करके ज़िंदगी की मुसरतों से दूर कर दिया है। शट अप! उसने उसकी जानब देखते हुए तहकीर अमेज़ लहजे में कहा। इशरत बात बढ़ने के खौफ से कंदील के बाजू पकड़कर वहाँ से ले जाना चाहती थी, मगर वो नहीं गई। हसान को आईना दिखाने का फ़ैसला कर चुकी थी। फूफो, ये सब आपकी खामोशी की वजह से है, जो इनकी डिक्टेटरशिप इस घर में चल रही है। वरना तुम्हें जब यहाँ देखा था उसी वक्त मेरी छठी हिस्स बेदार हुई थी और मैं समझ गया था तुम कोई प्लानिंग करके यहाँ आई हो, और बहुत जल्द तुम्हारा प्लान ज़ाहिर होने लगा। उसके लफ्ज़ में भरपूर बेगानगी और सर्द महरी पनाह थी। वो इशरत खातून भी उसकी बदगुमानी पर शशर रह गई थी। तुमने आते के साथ ही घर के पुरसकून माहौल में बेतमनानी के पत्थर फेंकने शुरू किए। उमैर और नैनी की ब्रेन वाशिंग के साथ ही उनको वर्गलाने और बहकाने की कोशिशें शुरू कर दी, ताकि हमारे दरमियान फासले आ जाएं, हम लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएं और हमारा ये घर किसी परिंदे के घोंसले की तरह तिनका तिनका होकर बिखर जाए। याद रखो, तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। ख्वाह तुम जासूसी करो, बदज़न करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी बसारत समाअत हमा वक्त खुली रहती है। सब पर मेरी गिरफ्त कायम है। वो किसी आतिश फ़िशां की तरह ब्लास्ट हुआ था, लावे की तरह दहकती हुई उसकी बदगमानियाँ, ज़हनी पुरपरागंदगी उसे जलसा गई थी। कंदील बेटा, माइंड मत करना। हद को तौहीन के एहसास से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे, धुआं धुआं होती आंखों पर उनकी नज़रें थीं। बेटे की बदमिजाजी और खुदसर तबीयत उन्हें पहली बार बहुत बुरी महसूस हुई। किस संगदिली से वो उस पर इल्ज़ामात लगा रहा था, जो महज उसकी ज़हनी इख्तरा थी। फूफो जान, ये सब आपकी सब्र व इस्तकामत की वजह से है, वरना इनकी जुर्रत नहीं हो सकती थी आपके सामने ज़ुबान खोलने की। आपने ये सोच कर कि वो आपको मुआशी सहारा दे रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, इनसे बाज़पुरस करना छोड़ दी और इनके अंदर हाकमियत भर दी, जिससे वो ख़ुद को इस घर के बेटे की बजाय हाकम समझने लगे हैं। बात उसने शदीद गुस्से में कही थी, मगर हाकम कहने पर बाहर खड़ा उमैर और नैनी हंसती हुई अंदर आए थे। बाय गॉड, बिल्कुल दुरुस्त किया है तुमने, वो भाई प्लस हाकिम है, उमैर ने कहका लगाते हुए कहा। वो भी गुस्से के बावजूद मुस्कुरा दी थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ उमैर, डिनर करवाने लेकर जा रहा है, और देखना आज इसको फ़कीर बनाकर ना छोड़ा तो मेरा नाम बदल देना। पुरानी बरगद की चुड़ैल, यही नाम रखूँगा तुम्हारा, उमैर ने उसकी पोनी खींचते हुए कहा। पहली बार उनकी कज़न आई थी, उनके ननियाल से जुड़ा एक रिश्ता करीब हुआ था। इस ताल्लुक़ से वो लोग खुश थे। भाई का रवैया अव्वल दिन से कंदील के साथ वो सख्त देख रहे थे और उसके अज़ाले के लिए वो उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते थे, ताकि वो महसूस ना करे। मगर आज जिस तरह से भाई ने उस पर इल्ज़ामात की बौछार की थी, वो भी बेमायनी और गलत उन्हें महसूस हुआ था। अम्मा के हवाले से जुड़ा ये इकलौता रिश्ता वो जल्द ही टूट जाएगा, जो उन्हें गंवारा था, ना उनकी माँ को होगा। इसलिए उन्होंने मिनटों में बाहर जाने का प्रोग्राम तरतीब दिया था, ताकि वो बाहर की ताज़ा फ़िज़ा में सब भूल कर माफ़ कर सके। मम्मी, कल हसीब के यहाँ चलना है, पार्टी है। वो कपड़े चेंज करके आया तो इशरत खातून से मुखातिब हुआ था। यहाँ भी कॉल की थी, मसरूफ़ियात के बायस ना आने पर माज़रत कर रही थी। उनकी भारी आवाज़ पर उसने उनकी जानब चौंक कर देखा। उनकी मतूरम आँखें अभी भी भीगी हुई थीं। वह शायद खासी देर से रोती रही थी। अंकल आंटी का इसरार है, नैनी पार्टी में ज़रूर शरीक हूँ। मुझसे भी कहा था, मगर मैंने मना कर दिया, माज़रत कर ली थी। उनको अपने बीके लहजे पर काबू पाने में मुश्किल हो रही थी। क्यों? इसमें क्या हर्ज है मम्मी, उसे वहीं जाना है। वो इस फैमिली की होने वाली इकलौती बहू है। अपनी फुफ्फों चच्चियों को देखा है, वो ये सुनकर तूफ़ान खड़ा कर देंगी। अभी मंगनी भी नहीं हुई और लड़की ससुराल चली गई। मैं तो वैसे भी रुस्वा हूँ, लेकिन अपने बच्चों की जानब में कोई उंगली उठती हुई बर्दाश्त नहीं करूँगी। उनका अंदाज़ दो टोक था। ठीक है, जो आप सब महसूस करें वो करें। कल फिर तैयार रहिएगा। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं साथ कंदील को ले आऊँ। वो हसीब से मिलना चाहती है। नैनी की कज़न और दोस्त होने के नाते उसकी ये ख्वाहिश नाजायज़ तो नहीं है शायद। उनका अंदाज़ बिखरा बिखरा पुरसोज था। हसान मज़ीद बर्दाश्त न कर सका और करीब आकर
ان کے شانے پر بازو رکھ کر بولا، کیا ہوا ہے ممی، آپ ناراض ہیں؟ ابھی آپ نے کیا کہا کہ اگر میری اجازت ہو تو آپ قندیل کو پارٹی میں لے جائیں؟ اس سے قبل کبھی آپ کو مجھ سے کسی کام کے لیے یا آنے جانے کے لیے اجازت درکار ہوئی ہے؟ یہ سب چند دنوں سے ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں کہہ دو، جب سے قندیل یہاں آئی ہے تب سے ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے آتے ہی ہمارے کان بننے شروع کر دیے ہیں۔ وہ یہی پلان لے کر آئی ہے ہم سب کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا۔ ان کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ حسان نے شکوہ کنار نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا، جو اس وقت ماں سے زیادہ میکا پرست اور روایتی عورت لگ رہی تھی، جو ہر شے سے زیادہ میکے کی عزت مقدم رکھتی ہیں۔ وہ میکا جہاں مجھے پھولوں کی طرح رکھا جاتا تھا اپنی کم عقلی و بدبختیوں کی وجہ سے، جس کو میں چھوڑ آئی تھی، ہیرے سے پتھر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اس گھر نے، ان لوگوں نے بلند ظرف و فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے مجھ جیسی بدبخت کو معاف کر کے سینے سے لگایا تھا، اس لیے وہ میرے اپنے تھے، میں جن کا خون تھی، اور برسوں بعد میرے اپنوں میں سے ایک وہ یہاں آئی ہے تو تم اس پر الزامات کے کوڑے برسا دیے۔ وہ اپنی حیرت ضبط کیے ان کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ماں جو صرف چند وہ جملے بولنے کی عادی تھی جو وہ روزمرہ سننے کا عادی تھا، بیٹا نہا کر آ جاؤ، آج چائے کے ساتھ بڑا اہتمام کیا ہے، آفس سے آنے میں دیر کیسے ہو گئی؟ نینی نے فروٹ بنایا ہے، یا آئی تھنک یہ پتہ نہیں کیا، رات کھانے پر تمہاری پسندیدہ ڈش بنا رہی ہے ہوں، کھانا باہر مت کھانا۔ یہ وہ جملے تھے جو وہ سننے کا عادی تھا، جو بہت نرم و شیریں لہجے میں کہتی تھی، اور اب اسی لب و لہجے سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ ممی، وہ الزام نہیں حقیقت ہے، میں نے خود سنا ہے۔ یہ الفاظ تمہارے نہیں آمنہ کے ہیں، اس نے ہی اس دن آگ لگائی تھی۔ بھتیجی کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ قندیل کے لیے اس کے اندر نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کی نگاہوں میں وہ بہت شاطر و مکار تھی۔ آپ مجھے اس قدر بدعقل سمجھتی ہیں جو کسی کی باتوں میں آؤں گا؟ عشرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر خفگی بدستور تھی، اور کچھ بھی تھا۔ وہ سنجیدہ رکھ رکھاؤ الگ تھلگ رہنے والا بندہ ماں کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا۔ دھیمے سے مسکرا کر گویا ہوا تھا، اوکے ممی، آپ میری صاف گوئی سے ہرٹ ہوئی ہیں، میں آپ سے معذرت کرتے ہوئے اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ وہ بھی بیٹی کی اداسی پر سب بھول کر مسکرا دی تھی۔ سیاہ سٹائلش ملٹی کلر ایمبرائڈری والے سوٹ میں اس کی موتیا جیسی رنگت خوب کھل رہی تھی۔ نازک سی جیولری اور مہرون لپسٹک نے اس کی دلکشی کو دوبالا کر دیا تھا۔ عشرت لائٹ اسکائی کلر کی ساڑی میں سادہ سا جوڑا باندھے بہت پروقار لگ رہی تھی۔ ان کے اسرار اور دل میں حسیب سے ملنے کی خواہش میں وہ چلی آئی تھی۔ حسیب پیلس کے وسیع اور اس لان میں ہی پارٹی کی ارینجمنٹ بہت خوبصورت طریقے سے کی گئی تھی۔ ان کو بڑی محبت سے ویلکم کہا گیا تھا۔ اسی پارٹی میں 4 چاند لگ جاتے اگر آپ ہماری بہو کو لے آتی، ان سے ملتے ہوئے نینی کی ساس نے شگفتگی سے کہا تھا۔ بعض اوقات کچھ خاندانی روایات کی خاطر خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے، ایسے ہی کسی مصلحت کے تحت میں مجبور ہوئی ہوں، ورنہ نینی کے آنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ عشرت نے بہت خلوص سے مجبوری بیان کی۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے مسز عارف، ہم خواہ کتنے ایڈوانس ہو جائیں، کتنی ترقی کر لیں، مگر خاندانی وقار کے لیے ایسے اقدام اٹھانا ہی پڑتے ہیں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اب کوئی بھی پارٹی اسی وقت ہوگی جب میری بہو یہاں آ چکی ہوگی۔ بیٹی کے اچھے نصیب پر عشرت تہہ دل سے رب کی شکر گزار تھی، جس نے محبت و قدر کرنے والے لوگ نینی کے مقدر میں لکھے تھے۔ بیٹا، آپ ہم بڑوں میں بیٹھ کر بور ہوں گی، ینگ جنریشن میں بیٹھ کر انجوائے کریں، حسیب کی مما اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ تو آنے کو تیار نہ تھی، زبردستی لے کر آئی ہوں کہ آپ نے بے حد اصرار کیا تھا ساتھ لانے کے لیے۔ آپ نہیں آتی تو میں بہت مائنڈ کرتی، وہ قندیل سے خلوص آمیز لہجے میں بولی تھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سمت لے آئیں جہاں ان کی بیٹیاں مائرہ اور سائرہ اپنی فرینڈز اور کزن کے ہمراہ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ انہوں نے اسے ویلکم کیا تھا، لمحوں میں ہی وہ ان سے گل مل گئی تھی۔ اپنے شوخ انداز اور ملنسار طبیعت کے باعث وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتی تھی۔ مائرہ کی کسی بات پر ہنستے ہوئے اسے کسی کی گہری نگاہوں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، ٹیبل سے کچھ فاصلے پر حسان کھڑا کسی سے گفتگو کر رہا تھا اور گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ نامعلوم اس کی سرد مہر نگاہوں میں ایسی کوئی تپش تھی کہ لمحے بھر کو اس کا دل سہم اٹھا تھا، پھر وہ کہہ کے نہیں لگا سکی تھی۔ وہ اور عشرت اسی کے ساتھ آئی تھیں جو یہاں آتے ہی لوگوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمیر کو اس نے کتنا کہا ساتھ آنے کو، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ یار سمجھا کرو، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حور شمائل ہوگی، دل کو کس طرح سنبھالوں گا؟ فری ہونا تو درکنار، بھائی کی وجہ سے میں حسین نظاروں سے آنکھیں بھی نہ سیکھ پاؤں گا، پھر جانے کا فائدہ ہی کیا؟ اور وہ اسے برا بھلا کہہ کر چلی آئی تھی۔ اونچی کہہ کے لگانا کوئی مہذب طریقہ نہیں، یہ خیال رکھو یہ نینی کا سسرال ہے۔ اسے تنہا دیکھتے ہی موقع پا کر وہ آ کر اپنے مخصوص لٹھ مار انداز میں گویا ہوا۔ قندیل کے مارے ہتک کے
قندیل مارے ہتک کے سرخ پڑ گئی تھی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں کامریڈ؟ ہمیں نہیں ملواؤ گے؟ ہماری ہونے والی بھابھی ہے۔ وہ حسان کا دوست تھا جو دور سے اسے سرگوشی کرتے اور جواباً قندیل کی سرخ پڑتی رنگت پر غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ حسان اس کی غلط فہمی پر بری طرح بوکھلا گیا اور قندیل وہاں رکی نہیں تھی، سیدھا عشرت کے پاس آ گئی تھی۔ میں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی، نینی کی ساس کسی کام سے اندر گئی ہیں، حسیب سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ عشرت بہت خوش تھی، یہاں جو ان کو پذیرائی و فوقیت ملی تھی۔ حسان کی ماں اور نینی کے حوالے سے اس نے ان کی رگ رگ میں سکون آسودگی بھر دی تھی، ہر ماں کی طرح۔ حسان کی ماں اور نینی کے حوالے سے ان کی رگ رگ میں آسودگی بھر دی تھی، ہر ماں کی طرح وہ بھی بیٹے کے شاندار مستقبل سے مسرور تھی۔ ابھی نہیں ہوئی، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ چہرہ اس قدر اترا ہوا کیوں ہے؟ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر نگاہ پڑی تو پریشانی سے گویا ہے۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں کچھ ہوا ہے، کچھ دیر قبل تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ آپ پریشان مت ہو پھپھو، بس معمولی سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ ان کو ایک دم ہی پریشان ہوتے دیکھ کر اسے اپنے اندر ہوتی جنگ سے چند لمحوں کے لیے فرار حاصل کرنا پڑا۔ وہ جبراً مسکرائی تھی۔ لگ گئی نا نظر؟ مجھے یہی فکر ہو رہی تھی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ کتنے لوگوں نے تمہارے بارے میں پوچھا، یہ سب یہی سمجھ رہے ہیں تم میری ہونے والی بہو ہو۔ شاید وہ نادانستگی میں اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی، یا اتنے لوگوں کو پوچھنے پر ان کے دل کی آرزو لبوں پر آ گئی تھی، جس کا اظہار کرتے وقت انہیں احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ حسان بھی اس لمحے وہاں آ گیا تھا۔ قندیل کو اس کا یہ سننا برا لگا تھا، کم از کم ایسی باتیں اس کی سماعت تک نہیں جانی چاہیے تھی جو پہلے ہی اپنی وجاہت و سمارٹنیس کے زعم میں مفرور تھا۔ حسان، قندیل کے سر میں درد ہے، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اسے قریب دیکھ کر پریشانی سے بولی۔ معمولی سا درد ہے، گھر جا کر ٹیبلٹ کھا لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ اس کی گندی ذہنیت و ذک پہنچانے والی باتوں سے وہ اس قدر متفر ہو گئی تھی، اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہ تھی کہ جا کے تنہا ساتھ جانا۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ حسان نے گہری نگاہ اس پر ڈالی، پھر بولا، یہاں پارٹی میں کئی ڈاکٹرز موجود ہیں، انہیں نو تھینکس، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات قطعی کر کے سرد مہری سے بولی۔ حسان کے پیچھے ہی حسیب چلا آیا تھا۔ اسمارٹ اور خوش مزاج حسیب حسان کا ہی ہم عمر تھا، مگر مزاج میں اس کی ضد تھی۔ کافی دیر تک بیٹھا وہ ان سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ مومی حسیب کی کزن تھی، وہ لیٹ آئی تھی۔ ریڈ ساڑی پر گولڈن فینسی ورک تھا، نفاست سے کیے گئے میک اپ میں نیکلس، کانوں میں سرخ پرل کے لمبے لمبے آویزے اس پر جچ رہے تھے۔ گولڈن کلری بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہیلو ہائی کرتی سیدھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ پھپھو کو سلام کیا تھا، اس سے بھی سرسری طور پر ہاتھ ملایا تھا، بہت عجلت و نحوت بھرے انداز میں۔ اوہ، تو آپ ہیں حسان کی لاہور سے آنے والی کزن؟ اس نے تیکھی نظروں سے اس کا گہرا جائزہ لیا تھا اور پھر اس طرح بڑھ گئی جہاں حسان، حسیب اور اس کے کزنز درمیان کھڑا تھا۔ حسان کے مس بیہیویئر سے اس کے نازک احساسات پہلے ہی بری طرح گائل ہوئے تھے۔ وہ اسی ٹائم وہاں سے مارے غصے کے چلی آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم اس نے کیا کہہ کر اپنے دوستوں کی غلط فہمی دور کی تھی۔ ذہنی کوفت سے دوسری بار اسے دو چار ہونا پڑا تھا، جب پھپھو نینی کے سسرالی خواتین کے قیاس دہرا رہی تھی جو وہاں آتے حسان نے سنے تھے، اور انسنی کر گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو دوسرے کے بارے میں اتنی فکر کیوں رہتی ہے، اس کھوج میں کیوں رہتے ہیں کہ کوئی کون کے ساتھ ہے تو کیوں ہے۔ جب سب کو معلوم ہو گیا کہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے تو پھر یہ قیاس کرنا ضروری تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو ہے۔ مائرہ اور سائرہ نے بہت چاہا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے، مگر وہ نہیں مانی تھی۔ جب دل پر ناگوار اور باتوں کا بوجھ بڑھ جائے تو پھر ہر شے سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، اور اس بوجھ میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب اس نے حسان و حسیب کے سنگ بیٹھ کر مومی کے بلند و بانگ قہقہوں کی آوازیں یہاں بیٹھے بیٹھے ہی سنی تھی۔ حسان کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے پوری طرح اسے بدظن کر ڈالا تھا۔ منافقت و خود پسندی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ راستے میں وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی، حسان کی جانب ایک دفعہ بھی نہ دیکھا تھا، جو ڈرائیونگ کے دوران بیک مرر میں نظر آتے اس کے عکس کو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر برجمان عشرت حسیب اور اس کی فیملی کی خوش اخلاقی و مہمان نوازی کے گن گا رہی تھی۔ گراج میں گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے اتر کر اندر آ گئی تھی۔ پیچھے آتے ہی عشرت نے نینی سے کہا تھا وہ چائے کے ساتھ اسے سر درد کی ٹیبلٹ دے، اور خود اس نے اس کی نظر اتاری تھی، مگر معاملہ نظر کا نہیں دل کا تھا۔ وہ اس کی ہر تذلیل، ہر الزام برداشت کرتی رہی تھی، محض پھپھو کی خاطر، جن کی یہی کوشش ہوتی تھی وہ خوش رہے اور ایسی کوئی بدمزگی یا دل آزاری نہ ہو جو ان کے درمیان فاصلوں کا باعث بنے۔ ان کے احساسات و جذبات سے قطع نظر حسان کا رویہ اسے یہاں سے بھگانے کا تھا، اور اس نے آج جو اس سے بات کی تھی وہ اسے بھول نہیں رہی تھی۔ دل تھا کہ بربرا رہا تھا، وہ رونا چاہتی تھی، آنسوؤں کا گولا سا اس کے حلق میں اٹک رہا تھا۔
اس نے برابر میں نینی کی جانب دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی، اس کے خوبصورت چہرے پر آسودگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر رضائی ڈال کر وہ باہر آئی اور لان کے اس گوشے میں بیٹھ گئی جو درختوں کے بڑے پتوں سے گرا ہوا تھا۔ وہاں نصب لکڑی کی بینچ پر وہ گھٹنوں میں سر چھپا کر رو دی تھی۔ کتنے شوق و محبت سے وہ یہاں آئی تھی۔ پھپھو کو وہ اس عمر سے پسند کرتی تھی جب شعور و آگاہی کی منزل سے ناآشنا تھی۔ خوبصورت چہرہ و باوقار شخصیت والی عشرت خاتون جو سالوں میں چند دن کے لیے ان کے یہاں آتی تھی۔ ان گنتی کے دنوں میں سالوں کی محبت ان میں بانٹ جاتی تھی۔ خصوصاً اس سے تو بہت زیادہ پیار کرتی تھی، تحائف بھی زیادہ لاتی تھی۔ عمیر نینی سے بھی اس کی خوب بنتی تھی، وہ سب مل کر خوب شرارتیں کرتے تھے۔ حسان ان کے ساتھ نہیں آتا تھا، کبھی اس کے ایگزامز ہو رہے ہوتے یا کبھی کسی کورس کے سلسلے میں مصروف ہوتا، اور کبھی آتا بھی تو ایک دن سے زیادہ ٹھہرتا نہیں تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے مصروفیت کے باعث وہ ایسا کرتا ہے، مگر اب یہاں آ کر اسے محسوس کیا وہ مصروفیت نہیں نفرت کے باعث تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ اس کا جواب نہیں پاتی تھی۔ حسان کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا تھا جب لان میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اسے قدرے جھک کر دیکھا تو آف وائٹ دوپٹہ لہراتا ہوا دکھائی دیا، ساتھ وہ بھی جو گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کرنا چاہا، مگر اندر ہونے والی ایک بے نام سی بے چینی نے اسے نیچے لان میں آنے پر مجبور کر دیا۔ قریب جانے پر سنائی دینے والی دبی دبی سسکیوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے چہرہ اٹھایا، وہ سامنے کھڑا تھا۔ حیرانگی اور پریشانی اس کی سحر انگیز آنکھوں سے عیاں تھی۔ لمحے بھر کو نگاہوں کا تصادم ہوا تھا۔ ان بیگی سرخ آنکھوں میں برہمی صاف رقم تھی۔ یہ آدھی رات کو رونے کا سبب؟ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ گویا ہوا۔ یہاں رونے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے؟ نہیں، اس طرح رونا کسی مہمان کا میزبان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکراتا ہوا بولا، مہمان وہ بالے جان کہیے، یہ میں نے کب کہا؟ اس کے باری لہجے میں حیرانگی کا عنصر تھا۔ پہلے دن جو آپ سے ٹکراؤ ہوا تھا محض اتفاق تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور پھر نامعلوم کیوں آپ مجھے دشمن سمجھنے لگے۔ جو کہنا ہے صاف کہو، میں اس طرح کی گفتگو سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ اس کا انداز محظوظ پتھریلی سنجیدگی در آئی تھی۔ میرے بارے میں آپ کا خیال ہے میں کوئی خطرناک عزائم لے کر آپ کے گھر میں آئی ہوں، جیسے کوئی ملک دشمن ایجنٹ تخریب کاریاں کرنے آتے ہیں؟ مائنڈ اٹ، یہ کام میں نہیں، آپ اپنے گھر میں رہ کر خود کر رہے ہیں۔ آپ نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور جانے سے قبل اس کی طبیعت بھی صاف کرنی ضروری سمجھی تھی۔ وہ اس سے نہ صحیح مگر گھر والوں سے رویہ درست کرے۔ آپ اس دنیا میں انوکھے شخص نہیں ہیں جن کے کاندھوں پر والد کی ڈیتھ کے بعد ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا ہو۔ بے شمار لوگ ہیں ایسے جو اس طرح کے پرابلمز فیس کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں اور اپنی پرخلوص محبت اور اپنائیت سے مورل سپورٹ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے بھی سب دیا ہے، مگر جبری مشقت و بوجھ کی طرح جو کسی بھی محبت، خلوص و اعتماد کی سرشار سے دور ہو۔ رات کی پہر جب چاند آسمان کے وسط میں چمک رہا تھا، ٹھنڈی ہوائیں پھولوں کی خوشبوؤں سے بوجھل تھیں۔ ماحول پر رات کی خاموشی چھائی ہوئی خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچے اسے سن رہا تھا۔ بھائی آپ جیسے نہیں ہوتے جن کے قدموں کی آہٹوں سے بہن بھائی سہم جائیں۔ کیا کسی بیٹے کو یہ زیب دیتا ہے کہ ماں کی عظمت و رتبہ بلا کر ان پر روب رکھے؟ آپ نے اپنے طرز عمل پر غور کیا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، دیانتداری سے اپنا محاسبہ کیجیے کہ آپ کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں۔ گھر میں محبت و اپنائیت سے گونجنے والے قہقہے اچھے لگتے ہیں یا سہمے ہوئے افسردہ و خاموشیاں و سناٹے؟ سوچیے اپنے طرز عمل کے متعلق۔ وہ لاپرواہ کھلنڈری سی لڑکی جس کا کام بے تحاشا ہنسنا و شوخیاں کرنا تھا، اتنی حساس ہو گئی اسے امید نہ تھی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پھپھو کی لا علمی میں پاپا کو کال کر دی تھی۔ دوسرے دن عامر لینے آ گیا تھا۔ پھپھو، نینی، عمیر سب نے ہی کتنا چاہا کہ وہ زیادہ نہیں تو کم از کم نینی کی 1 ہفتے بعد ہونے والی منگنی تک رک جائے، لیکن اس کا دل لمحے بھر کو یہاں رکنے کے لیے راضی نہ تھا جہاں اس مغرور و انا پرست سے صبح و شام سامنا ہونا لازمی تھا، اور وہ اب اس کے سائے سے بھی منفرد ہو چکی تھی۔ گھر آ کر پاپا و مما کے سینے سے لگ کر نامعلوم احساس کے تحت وہ رو پڑی تھی۔ شیری بھابی، عابد بھائی سب بھی اس سے استفاق سے ملے جیسے وہ سال بعد لوٹی ہو۔ پاپا تو خاصی دیر تک اسے سینے سے لگا کر بیٹھے رہے تھے۔ کاش میں بھی آپ کی بیٹی ہوتا پاپا، تو مزہ آ جاتا۔ پاپا نہیں مگر مما تو تم کو اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہیں۔ جیلس کیوں ہوتے ہو سویٹ بردر؟ قندیل نے اسے چڑھایا۔ گھر آ کر وہ حسان کے کھٹور رویے کو خاصی حد تک بھلا چکی تھی۔ دن آسانی سے گزر جاتا۔ عامر سے نوک جھوک، مما سے باتیں اور بھابھی سے گپ شپ میں ٹائم گزر جانے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ البتہ رات کو کسی پہر آنکھ کھل جاتی تو خود بخود ہی اس کی باتیں کڑوی کسیلی سی ذہن میں گونجنے لگتی تھیں۔ پھر نیند تو گویا روٹ جاتی۔ کس قدر زور آور ہوتی ہے معتبر ہونے کی چاہ، تحقیر و ارزاں ہونے کا
زیر محبت کے تمام امرود کو زہریلا کر ڈالتا ہے۔ لوگ کس طرح آپس میں نفرتوں کے بندھن باندھ کر جی لیتے ہیں، کس طرح کسی کی تحقیر کر کے خوش رہتے ہیں۔ ایسے کتنے لوگوں کی محبتوں چاہتوں کی چھاؤں نصیب تھی۔ وہاں پھپھو ہتھیلی پر رکھتی تھی، یہاں مما پاپا بھائیوں کی آنکھوں کا نور تھی۔ ان بے شمار محبتوں پر اس شخص کی نفرت اسے بہت بھاری محسوس ہوتی تھی۔ نانی کی منگنی کا دن بھی آ کر گزر گیا، وہ چاہنے کے باوجود نہیں گئی تھی۔ وہاں سے کئی کالز آتی رہی تھی، اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ گھر سے مما پاپا گئے تھے، وہ بھابھی کے پاس سے ہی۔ اس دن وہ رات تک باہر رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی اس کی نانی کو دلہن بنتے دیکھنے کی، جو خواہش ہی رہی تھی۔ دوسرے دن اس نے نانی کو کال کی تاکہ معلوم کر سکے منگنی کی تقریب کیسی رہی۔ شدید خفگی کے باعث اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ اس سے مایوس ہو کر عمیر کو کال ملائی تاکہ وہ فوٹوز کی بات کرے۔ عمیر کہاں مر گئے ہو؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں۔ بار بار کال ملانے پر اس نے کال ریسیو کی تو غصے سے گویا ہی عمیر نہیں ہے۔ دوسری جانب سے وہی مخصوص سرد و سپاٹ لہجہ ابھرا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ سن سی کھڑی رہ گئی۔ وہ دلوں کو توڑ کر مسرور ہونے والا شخص نہ معلوم کسی کے جذبات کو رون کر اسے کیا خوشی حاصل ہوتی تھی۔ ایسا روکھا جواب تو کسی اجنبی کو بھی نہیں دیا جاتا۔ بیگانوں سے بھی لحاظ و مروت سے بات کی جاتی ہے۔ وہ تو پھر اس کی کزن تھی، خواہ ناقابل برداشت ہی سہی۔ دل تو پہلے ہی منگنی میں نہ جانے پر افسردہ تھا۔ اس افسردگی کو نانی کی خفگی نے اور تول دیا تھا۔ رہی سہی کسر اس بے حس نے پوری کر دی تھی۔ وہیں صوفے پر بیٹھ کر وہ رونے لگی تھی۔ قندیل عمیر کا فون ہے۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ بھابھی پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے زور و شور سے روتے دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ تمہارے بھائی سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ انہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ بھابھی سے سیر لے کر غصے سے گویا ہوئی تھی۔ بات کرنے کے کچھ مینرز بھی ہوتے ہیں، اس طرح سر جھاڑ منہ پھاڑ جواب کوئی دیتا ہے بھلا؟ دوسری جانب سے جواب نہیں آیا تھا۔ بھابھی اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ہاں اب کہو۔ ہاں کہو، اب خاموش کیوں ہو؟ تم تو اپنے بھائی کی سائڈ لوگے، تمہیں وہ غلط کب لگتے ہیں؟ وہ جو کچھ کریں تمہیں درست لگتا ہے؟ ایکچولی جس وقت آپ کی کال آئی تھی میں اس وقت میٹنگ میں تھا۔ عمیر اپنا سیل میرے پاس بھول گیا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، وہاں جا کر آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ اوکے۔ سیل آف ہو چکا تھا۔ اتنا شائستہ لہجہ، ایسا مہذب و نرم انداز، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل ہی تو وہ اس کا اکڑ و سخت لہجہ سن چکی تھی۔ بھابھی آپ تو کہہ رہی تھی عمیر کی کال ہے۔ وہ سخت بکھلا اٹھی۔ اسکرین پر نمبر و نام عمیر کا ہی آ رہا تھا۔ اچھا، حسان بھائی نے عمیر کے ہی سیل سے کال کی ہوگی۔ ان کے پاس میرا سیل نمبر نہیں ہے؟ یہ تو اچھا نہیں ہوا، میں نے عمیر سمجھ کر بہت برا بھلا کہہ دیا۔ اس وقت اسے حقیقتاً اسد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے روبرو وہ اسے بہت کچھ کہتی رہی تھی، مگر اس انداز میں لحاظ و احترام موجود ہوتا تھا۔ اب مارے غصے و خجالت کے وہ بہت کچھ کہہ گئی تھی جو اب شدید تر پچھتاوے کا باعث بن رہا تھا۔ بھابھی کے استفسار پر انہیں مکمل بات بتا دی۔ یہ تو بالکل افسانوی سین ہو گیا، اور حسان کی پرصنائی و انداز بھی ہیرو کی طرح ہی ہیں۔ عموماً لڑکیاں ایسے ہی ہیروز کو پسند کرتی ہیں۔ وہ شوق ہوئی، بہت غلط کرتی ہیں لڑکیاں۔ ایسے لوگوں کو مسترد کر کے خوش مزاج و خوش اخلاق انسان کے ساتھ زندگی گزارنا پھولوں کی ہم سفری ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا ساتھ کانٹوں اور انگاروں کی مانند ہوتا ہے۔ بھابھی حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی جو کچھ عرصہ قبل لاابالی و لاپرواہ تھی، پوری کوٹھی میں تتلی کی مانند بے فکری سے بھاگتی پھرتی تھی۔ جب سے وہ کراچی سے آئی تھی بہت بدل گئی تھی۔ باتیں کرنا، شرارتیں، سیر سپاٹے، آمر سے لڑائیاں بہت ہی کم ہو گئی تھیں، اور اب بہت سنجیدگی سے کہی گئی اس کی فہم و فہرست والی بات نے انہیں حیران کر دیا تھا۔ مما پاپا واپس آئے تو منگنی کی تقریب کی مووی کے ساتھ تصویروں کا البم بھی لائے تھے۔ ان کے بھیجے ہوئے گفٹس بھی تھے۔ اس نے جلدی سے پہلے البم کھولا تھا۔ دلہن بنی ہوئی نانی بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ حسیب کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ جوڑی مکمل لگ رہی تھی۔ تصویریں بہت تھیں، جن میں اس کے سسرالیوں کے علاوہ پھپھوؤں اور چچاؤں کی فیملی کی تصویریں بھی تھیں۔ اس کے بعد ایک تصویر بغور دیکھنے کے بعد جس امر نے اسے تعجب و تجسس میں مبتلا کر دیا تھا، اس کو جاننے کے لیے اس نے سی ڈی آن کی تھی، اور اس میں بھی ایسے ناقابل یقین مناظر دیکھ کر وہ بے ہوش ہوتے رہ گئی تھی۔ وہ حسان ہی تھا، ہنستا مسکراتا، عمیر سے بے تکلفی سے بات کرتا، کبھی اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر، کبھی اس کے شانے پر بازو رکھ کر گفتگو کرتا جیسے وہ کلوز فرینڈز رہے ہوں۔ عمیر کی آنکھوں اور پھپھوں کے چہرے پر اسے وہ اعتماد سے زندگی سے بھرپور چمک نظر آئی، وہ چمک، وہ اعتماد جو وہ دیکھنا چاہتی تھی، وہ آسودگی جو دلوں کو ہی نہیں روحوں کو بھی سرشار کر دیتی ہے۔ اس دن مما اور بھابھی انارکلی گئی ہوئی تھی، پاپا عامر اور عابد بھائی آفس۔ وہ گھر میں رک گئی تھی۔ موسم عنبر آلود تھا، ہوا نے اپنے آنچل سمیٹ لیے تھے، ماحول پر بے کیف اداسی پھیلی ہوئی تھی جو غیر محسوس طریقے سے اس کے دل تک رسائی پا چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، کئی دنوں سے اس کے اندر بے چینی و اضطرار سا پھیل
रहा था। दिल कोई इंसानी सरगोशी करने लगा था, जैसे किसी को चुपके चुपके याद कर रहा हो, किसी की दीद का तमन्नाई हो, पर किसका? कौन है वो? उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से पूछा, और जवाबन जो सुबरा उसने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। दिल की धड़कनों के शोर में जिसका नाम गूंज उठा था, वो वही संगदिलो बेमुरव्वत शख्स था जिसने कभी उसे काबिल एतबार ना जाना था, जो उससे नफरत करता था। उसकी कश्ती साहल पर आकर डूबेगी ये उसे मालूम ना था। दिल की इस चालबाजी पर वो शशद बैठी थी कि मुलाजमा ने मेहमान के आने की इतला दी थी। इस वक्त मेहमान की आमद नागवार लगी थी, मगर घर में किसी के ना होने के बायस हक़ मेज़बानी उसे अदा करना ही था। वो खोई खोई सी लिविंग रूम में दाखिल हुई थी और घबरा कर रुक गई। उसके दिल का चोर सामने सोफे पर बड़ी शान से बुर्जमान था। क्या उसकी तड़प इतनी शदीद थी जो उसे यहाँ खींच लाई थी, या वो महज आँखों का धोखा था जो हसान उसके सामने बैठा था? अस्सलाम वालेकुम। तुम इतनी हैरत से क्या देख रही हो भाई? मैं बज़ाते खुद हूँ, कोई मेरा भूत नहीं है। वो दिलकश अंदाज में मुस्कुरा कर गोया हुआ। आप इस तरह तन्हा आए हैं? वो खुद पर काबू पाने की तगदू में हिकला गई थी। फिर क्या बारात लेकर आता? उसके बारी लहजे में तपश थी। मेरा मतलब है मुझे तन्हा ही आना था। उसकी पुरशोक निगाहों से वो बुरी तरह बुखलाई थी। नामालूम आज क्या हुआ था जो अनोखे हालात से उसका वास्ता पड़ रहा था। मम्मा और भाभी शॉपिंग सेंटर गई हैं, रमज़ान आने वाले हैं, उसी की तैयारियों के सिलसिले में। आप क्या लेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? फ़िलहाल कुछ नहीं, तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके लहजे में संजीदगी दर आई थी। वो दूसरे सोफ़े पर बैठ गई। मैंने बचपन से ज़िंदगी का वो रूप देखा जो शायद ही किसी को नज़र आता है। बात बात पर मम्मी को बेइज्जत किया जाता था। घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। चचियाँ बड़े फ़ख्र से जानबूझकर अपने मेके की तारीफ़ें करती थी, बड़े फ़ख्र से जाया करती थी। वहाँ से आने वालों को दादी जान और फूफाएँ बहुत इज़्ज़त देती थीं। जब मम्मा की कोर्ट मैरिज का इशू बनाकर उन्हें रोने पर मजबूर कर दिया जाता था, मैंने मम्मा को छुप छुप कर रोते हुए देखा था, मुलाजमाओं के होते हुए, घर के कामों में लगे हुए देखा था। मम्मी को ख़ानदानी रवायत से बगावत करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली। उन्हें वो इज़्ज़त और हैसियत कभी नहीं मिली जो उनका हक़ थी। और इन्हीं दिनों न जाने किस तरह मैं आमना आंटी की बातों को सच समझने लगा था। वो कहती अम्मी को बेटी नहीं होनी चाहिए थी। कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से जिसकी माँ ने घर से भाग कर शादी की हो? बेटा, नैनी पर अभी से कड़ी निगाह रखो, माँ का असर बेटी पर ना आ जाए। कल कलां को वो भी किसी के साथ फरार हो गई तो हम तो ज़िंदा ना रह पाएंगे। ये तो तुम्हारी माँ के माँ बाप ही बेगैरत थे जो बेटी की ऐसी हरकत के बाद भी ज़िंदा रहे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, मेरे अंदर बेएतमादी और बेसुकूनी बढ़ती गई। दोस्तों अहबाब से मैं कई कन्नी कतराने लगा था। इंसान जिससे बचना चाहता था वही खौफ उसका पीछा करता है। किसी न किसी तरह ननिहाल का जिक्र निकल आता जो मुझे मुंह छुपाने पर मजबूर कर देता, और मैं बेएतबारी का शिकार होता चला गया। नैनी को मैंने कभी भी दोस्तियाँ करने नहीं दी। घर से वो मेरे या उमैर के साथ ही निकलती थी। नाना और नानी की ज़िंदगी आखिरी दिनों में उन्होंने मम्मी को घर आने की इजाज़त दे दी थी, मुआफ़ कर दिया था, मगर इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मम्मी मेके और ससुराल दोनों जगहों से अहमियत खो चुकी थी। काश वो ख़ानदानी गैर शरई रस्मों को तोड़कर मम्मी की ख्वाहिश को अना का मसला ना बनाते, तो पापा के प्यार को कबूल करने से कबल अपनी रस्मों और रवाज का मम्मी ही ख्याल कर लेती, तो तमाम उम्र की हसरत व नारसाई तो हिस्से में ना आती। आज के दौर में तेज़ी से फैलता हुआ पसंदीदगी की शादी का रुझान जहाँ नौजवानों की गुमराही और दीन और दुनिया की आफियत से महरूमी का बायस बन रहा है, वहीं ये बड़ों की फरसुदा हरदर्मी बेजा असूल परस्ती का नतीजा भी है। जब हमारा मज़हब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि शादी से कबल लड़की की रजामंदी भी ज़रूरी है, तो फिर इस वक्त ये ढोंग क्यों रचाया जाता है? जब बारात दहलीज पार कर चुकी होती है, उस वक्त क्यों इज़्ज़त की छुरी उसकी गर्दन पर रख कर निकाह के वक्त रजामंदी ली जाती है? हालांकि ये रजामंदी रिश्ता कबूल करने से कबल लेनी चाहिए। वह खामोश हुआ तो बड़ी गमगीर खामोशी चंद लम्हे तारी रही। अगर हालांकि ये रजामंदी रिश्ता कबूल करने से कबल लेनी चाहिए। वो खामोश हुआ तो बड़ी गमगीर खामोशी चंद लम्हे तारी रही। अगर ऐसा होता तो फूफो इतनी मुश्किल ज़िंदगी ना गुजारती। दादा दादी भी उनका दुख लेकर इस दुनिया से ना जाते। पापा को भी अक्सर तन्हाई में रोते हुए देखती हूँ। वो फूफो से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर शायद उनके पास इजहार के लिए अल्फाज नहीं हैं। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैं नामालूम कब मम्मी और उनके बहन भाई से दूर हो गया, जिनकी खुशियों मुस्कुराहटों की खातिर मैंने कठिन मेहनत करने का अज़म किया था। मैंने उनसे मोहब्बत तो करता था, मगर इज़हार का तरीका भूल गया था। इसे महरूमी कह लें या एहसास कमतरी के वो आग जो मुझे बचपन से जलाकर भस्म कर रही है, उस तकलीफ़ ने मुझसे हसासियत व गुदासपन छीन लिया था, और इस जस्तजू में सरगर्दा रहता कि मेरे अपनों की पुरसज में कोई कमी ना आ जाए, कोई हमें तज़हीक अमेज़ निगाह से ना देखे, कोई मम्मी की तस्लील ना करे, नैनी बाइज़्ज़त तरीके से घर रुखसत हो। बहुत सारी ख्वाहिशों के हजूम में
گھر کے میں یہ بھول گیا کہ محبت کرنا، خیال رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، ان جذبوں کا اظہار بھی ازحد ضروری ہے۔ محبت و اپنائیت نمود و نمائش کی چیز تو نہیں ہے، لیکن کچھ رشتوں میں نمود بھی ضروری ہے۔ خلوص کے ساتھ قندیل اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، یہ روشنی، یہ گلزار راہ مجھے تم نے دکھائی ہے۔ اگر قدم قدم پر تم مجھے احساس نہ دلاتی میرے رویے کی بدصورتی کا، تو شاید ان جانے میں اسی طرح سے ان کو بھی تکلیف میں رکھتا اور خود بھی رہتا۔ اس کی سحر انگیز نگاہیں، دل آویز لہجہ، مسحور کن انداز، قندیل کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکے جا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں پوری شدت سے اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی پلکیں گویا کسی اندیکھے بوجھ سے باری ہو گئیں اور زبان کنگ۔ آئی ایم سوری، میں نے تم سے بہت برا سلوک کیا ہے۔ تمہارے ساتھ وہ پتھروں جیسا شخص جس کی گفتگو سنگریزوں جیسی ہوتی تھی، اس نے جب بھی بات کی کاٹدار انداز میں کی، طنز میں کی۔ آج جب وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا تو کیسا گداز امیز لہجہ بن گیا تھا۔ کسی سحر کی سرمئی دھن میں برستی نرم نرم ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار پھوار کی مانند۔ کیا تم مجھے معاف کر سکو گی؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے سنجیدگی سے استفسار کر بیٹھا، اور وہ جو اس کے بدلے ہوئے انداز سے بہت خوش ہوئی تھی، سب سے زیادہ مسرت اسے اس بات کی ہوئی تھی کہ پھپھو کو ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا تھا، عمیر اور نینی کو ان کا حق۔ وہ یہی چاہتی تھی۔ ان کے ڈرے سہمے چہروں پر اعتماد و مسرت کی پرسکون روشنی جو سامنے بیٹھے شخص کے انداز گفتگو سے آن تھی۔ پھر نہ معلوم یہ مسرت کے آنسو تھے یا اس کی جانے والی تذلیل کا احساس۔ آنسو بے موقع مہمان کی آمد کی مانند آتے چلے گئے۔ وہ انہیں روکنے کی سعی میں سامنے بیٹھے حسان کے روشن چہرے پر پھیلتا ہوا تاریک سایہ نہ دیکھ سکی۔ باہر برسات شروع ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا ساتھ آسمان نے بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ اس دم باہر سے ملازمہ کی ٹرالی لانے کی آواز کے ساتھ مما اور بھابھی کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی، یہ سوچ کر انہیں اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر رونے کا کیا جواز پیش کرے گی۔ اس خیال سے وہ بنا کچھ کہے اندرونی دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ رات خوب بارش برسی تھی، ہر شے دھل کر نکھر گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ باہر لان میں نکھرے نکھرے سبزے اور شوخ پھولوں کی خوبصورتی اس کے چہرے پر تراوت و تازگی بھر دی تھی۔ پھولوں کی تمام خوبصورتی اس کے چہرے پر دھر آئی تھی۔ موسم کے تمام رنگ اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے تھے۔ دل میں پیدا ہونے والی نوزیدہ سوچیں چند گھنٹوں میں ہی پرشباب ہو گئی تھیں۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ یہ احساس ہی کتنا جان افزا ہوتا ہے، یہ احساس کہ آپ کی ذات کسی کے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہے، کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے، اور یہ تمام احساسات آپ کو اس شخص سے ملے جو آپ سے بہت قریب ہو۔ جیسے دل سے دھڑکن ہوتی ہے، جس طرح زندگی سے سانس، آنکھوں سے بصارت، وہ ایسا ہی اہم ہو چکا تھا۔ یہ خیال ہی کتنا خوش کن تھا کہ وہ آیا تھا اور دل سرگوشی کر رہا تھا، اس کی خاطر آیا ہے، اس سے معافی مانگنے۔ کوئی ایسے ہی تو نہیں آ جاتا، اس کے دل میں بھی کچھ ہے، تبھی وہ بہانے سے آیا ہے۔ دل اسی سرور میں گم تھا۔ پھر اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ باہر نہ نکلی تھی۔ مما بھابھی کو آتے دیکھ کر سوتی بن گئی تھی۔ اپنے رونے پر اسے شرمندگی تھی۔ متورم سے وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہا کر اس نے پنک سوٹ پہنا تھا، بال برش کیے تھے۔ کھڑکی میں کھڑی ہو کر وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت و اعتماد پیدا کر رہی تھی۔ اوہو، کیا بات ہے، یہ تنہا تنہا کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ بھابھی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ وہ خیالوں میں اتنی مگن تھی جو ان کی آمد کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ جو قریب کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کا ارادہ نہیں ہے؟ اس کو بھی بنا ڈنر کیے رات کو بھی بنا ڈیر کیے جلدی سو گئی تھی۔ نہ معلوم کس طرح رات کو جلدی نیند آ گئی تھی۔ حسان بھی کیا سوچتے ہوں گے، تم ان کے گھر گئی، ہفتہ رہ کر آئی اور یہاں انہیں چند گھنٹے بھی کمپنی نہ دے سکی۔ چند گھنٹے؟ اس کی بات پر دل میں عجیب سی ہوک اٹھی تھی۔ قدم تھم گئے۔ ہاں بھائی، چند گھنٹے۔ وہ چائے پی کر چلے گئے تھے۔ بہت روکا مگر وہ نہیں رکے۔ کہنے لگے بزنس کے سلسلے میں آئے تھے، فوری جانا ضروری ہے۔ عشت پھوپھو کے بھیجے ہوئے گفٹس دینے آئے تھے۔ لمحے بھر کو اسے محسوس ہوا جیسے دل بند ہو گیا، دھڑکنیں مٹ گئیں، دنیا اجڑ گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا، چراغوں میں روشنی نہ رہی، جامع حیات ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اف، یہ عشق کی آگ ہر آگ سے بڑھ کر بھڑکنے والی، محبت کا روگ ہر روگ سے بڑھ کر روگی بنا دینے والا اسے کیوں لگ گیا؟ خوشگمانیوں کی خوش رنگ تتلیاں کل ساری رات اس کے ارد گرد اڑتی رہی تھیں، اب بڑھی تو حقیقت کے بدنما رنگ اس کے ہاتھوں پر چھوڑ گئی تھیں۔ رونے کے لیے ناشتہ اس نے برائے نام ہی کیا اور موقع پاتے ہی اپنے روم میں چلی آئی تھی۔ لڑکیاں بھی کتنی پاگل ہوتی ہیں، دل کی باتوں میں آ کر ان پر اعتبار کر بیٹھتی ہیں جو کبھی اعتبار کے قابل ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہیں جو کبھی کسی کے بن ہی نہیں سکتے، کسی کو چاہ نہیں سکتے۔
وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھی، وہ بھی انہی احسانات کے زیر اثر یہاں تک کا چلا آیا جو اس کے اندر معجزن تھے۔ جذبوں کی کشش اسے یہاں کھینچ لائی تھی، مگر اس کی چند گھنٹوں کی آمد نے باور کروایا تھا وہ اس کی خاطر نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں کچھ نہ تھا، وہ صرف اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ کب وہ کسی کا احساس رکھنے کا عادی تھا، احسان رکھنے کا عادی تھا۔ وہ خود سرہٹ درم مغرور سہی مگر احسان فراموش ہرگز نہ تھا۔ تم یہ کیوں بھول گئیں ان کی لائف میں پہلے سے ایک لڑکی موجود ہے، وہ سنہری بالوں سیاہ آنکھوں والی مومی جس کی بے باکی و بلند کہکے لگانے والی عادت تھی، اس شخص کو بری نہیں لگتی جو کسی کی اونچی آواز سننے کا روادار نہیں۔ مومی کا خیال گویا اسے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک گیا تھا۔ حسب معمول گھر میں پھیلے سناٹے نے اس کا استقبال کیا تھا اور تھکاوٹ جیسے اس کی رگ رگ کو جکڑنے لگی تھی۔ ان سناٹوں خاموشیوں کا وہ مدت سے عادی رہا تھا، مگر اس عادت کو اس لڑکی نے کیا تھا جو چند ہفتوں کے لیے اس گھر میں آئی تھی اور اپنی شوخ و چنچل پر اعتماد و نڈر طبیعت کے باعث سب کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بدل گئی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا تھا کب اور کس لمحے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ از خود بے بات اس کی تسلیل کرتا تھا کہ وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جائے، جس کے آنے سے گھر میں ہنگامہ رہنے لگا تھا۔ وہ ماں اور بھائی بہن جن کو اس کی موجودگی میں آواز نہ نکالتے تھے، اب ان کے بلند کہکے اونچا بولنے کی آوازیں گیٹ سے باہر تک جاتی تھی۔ اپنے ننیال کی طرف سے بغض اسے بچپن سے تھا، جو تعلقات استوار ہونے کے باوجود اس کے دل سے نہیں گیا تھا۔ گزرتے وقت نے جس کو مزید ہی تقویت دی تھی، اس بغض نے اسے قندیل سے سخت بدظن کیا تھا۔ پھر جس قدر بھی اس سے مطمئن ہو سکا اسے بھگانے کی سعی اس نے کی تھی، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا زندگی کا حسن اپنوں کی مسکراہٹوں میں ہوتا ہے۔ سناٹے و خاموشی صرف قبرستانوں کو زیب دیتے ہیں، گھر میں ہلچل گہما گہمی ہی حیات کے رنگ اجاگر کرتی ہے۔ ممی کی خاموشی، نینی اور عمیر کی اداسی اسے احساس دلایا وہ لڑکی جس کو وہ اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا، اس کی کھری کھری باتوں میں سچائی و صداقت تھی۔ وہ ان سے بہت دور ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ان فاصلوں کو سمیٹا تو معلوم ہوا اپنوں کا سنگ کتنا دل فریب ہوتا ہے۔ بڑوں کی عزت و چھوٹوں سے شفقت کا درس اسی لیے دیا جاتا ہے۔ وہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹے موٹے مسائل ڈسکس کرتا، پرابلمز شیئر کرتا، یا یوں ہی عمیر کی بے تکی باتیں سن رہا ہوتا تو اسے شدت سے قندیل کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کا بہت ممنون تھا جس نے اس کو راستہ بتایا تھا۔ نینی کی منگنی میں وہ اس کی آمد کا منتظر تھا، مگر آس ہی رہی وہ نہیں آئی۔ نینی کی منگنی کے بعد اس کی کال اس وقت آئی جب وہ ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ کال عمیر کے سیل پر تھی۔ اس نے عجلت میں کہہ دیا عمیر نہیں ہے، مگر دوسرے لمحے اسے احساس ہوا اپنے غلط رویے کا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے عمیر کے سیل سے ہی اس کا نمبر ڈائل کیا تھا، اور دوسری طرف سے عمیر سمجھ کر جو اس کے خلاف باتیں کی وہ اسے سمجھانے کے لیے کافی تھیں کہ وہ اسے کس قدر بدظن و منتفر ہے۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جا کر سب اسے سچ سچ بتائے گا جو اس پر بلکہ سب پر گزری تھی، پھر دل کی بات کہے گا۔ اس کی رضامندی سے وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زبردستی محبت نہیں ہوتی، اور جہاں زبردستی ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی، اور وہ اسے محبت سے پانا چاہتا تھا، زبردستی سے نہیں۔ دل کی بے قراریاں تو فوراً اسے لاہور کی سمت جانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر دل کی زوراوری کو وہ کہاں خاطر میں لانے والا تھا۔ جذبوں کی صداقت پرکھنے کے لیے وہ کئی دنوں تک خود پر جبر کرتا رہا تھا، اور جب جذبوں پر یقین کی مہر لگی تو وہ عازم سفر ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ قندیل سے تنہائی میں ملاقات ہو جائے تاکہ وہ ہر بات کلیئر کر سکے اور اس کے جذبات جان سکے، اور جب وہاں جا کر ملازمہ کی زبانی معلوم ہوا صرف قندیل ہے گھر میں، تو جذبوں کی صداقت پر وہ جھوم اٹھا تھا۔ پورے 5 ماہ 27 دن بعد وہ اس کے سامنے تھی جس کی خاطر وہ پروانے کی طرح دوڑا چلا آیا تھا، مگر اس نے اپنی نگاہوں کو پابند رکھا تھا، جذبوں کی لگان نہ چھوڑی تھی۔ بہت نارمل انداز میں ملا تھا، پھر رفتہ رفتہ بات سے بات نکلتی چلی گئی، اور جب دل کی بات زبان پر آنا ہی چاہتی تھی کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ اس کی زیادتیوں کو فراموش نہ کر سکی تھی۔ اس کے بے اختیار بہنے والے آنسو اس بات کے گواہ تھے۔ اپنے جذبوں کی شکست پر وہ اس قدر بکھرا کہ پھر وہاں ان کے بے حد اصرار پر وہ رک نہ سکا تھا، اور فرسٹ فلائٹ سے ہی واپس آ گیا تھا۔ نینی، گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ممی کہاں ہیں؟ وہ بھی آفس سے آیا تھا۔ دل میں پہلے ہی وحشتیں رقصاں تھیں۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی نے جنہیں مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ بریف کیس رکھتے ہوئے نینی کی طرف متوجہ ہوا۔ ممی کے سر میں درد ہے، وہ اپنے روم میں ہے۔ نینی کی بھاری آواز اس کے رونے کی غماز تھی۔ ممی کی طبیعت خراب نہ ہو، وہ پریشانی سے ان کے روم کی طرف بڑھا، مگر اپنا نام سن کر اسے وہیں رکنا پڑا تھا۔
میری زندگی کی اولین خواہش ہے کہ قندیل اس گھر کی بہو بنے۔ اس طویل عرصے سے میں یہی خواب دیکھتی آ رہی ہوں، لیکن پہلے حسان کے برے سلوک نے ہمت توڑی تھی۔ لیکن میں نے سوچا تھا یہ سب وقتی غصہ اور غلط فہمی ہے، جلد میں اسے راضی کر لوں گی۔ مگر دوسرے لمحے ان کی سسکیوں کی آواز کے ساتھ عمیر کی تسلی دینے کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ اب رکنا فضول تھا۔ وہ سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ممی، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ وہ ان کے قریب بیٹھتا ہوا گویا ہوا۔ ان کے رونے میں تیزی آ گئی۔ لاہور سے ماموں نے کال کی ہے۔ انہوں نے قندیل کے لیے آنے والے پرپوزل کا بتایا ہے۔ لڑکا قندیل کا فرسٹ کزن ہے، یوگانڈا سے آیا ہے۔ عمیر نے اسے اطلاع دی۔ لمحے برقوں سے لگا ہر سو اندھیرا چھا گیا ہو۔ سینے میں کوئی شے گھائل پرندے کی مانند پھڑپھڑانے لگی تھی۔ عمیر نے بڑی حیرانگی سے بھائی کے چہرے کے بدلتے تمام رنگ ملاحظہ کیے تھے۔ ممی، رونے کی کون سی بات ہے اس میں؟ ایسا تو ہوتا ہے۔ کتنا کٹھن ہوتا ہے اس لمحے مسکرانا جب آپ کے اندر آہو فغاں جاری ہو۔ وہ بظاہر مسکرا کر گویا ہوا تھا، مگر دل میں صداؤں کا ہجوم تھا۔ محبت کیا ہے؟ ایک سوز، ایک سزا، ایک روگ، ایک بلا۔ ممی، اس میں اتنا رنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی صرف پرپوزل آیا ہے، ماموں جان نے قندیل کو رخصت نہیں کر دیا۔ قبل اس کے کہ ماموں جان کوئی حتمی فیصلہ کریں، ہم بھائی کا پرپوزل دے دیں۔ بھلا بھائی کو آپ کی خواہش پر کیا اعتراض ہوگا؟ پھر قندیل لاکھوں میں ایک ہے، ایسی خوبصورت لڑکی بھائی کے ساتھ جچے گی۔ عمیر کے مشورے پر وہ لاتعلق سا بیٹھا رہا۔ عشرت آزردگی سے بولی، یہ مان، یہ حق ان بہنوں کو ہوتا ہے جو بھائیوں کے سر بلند کر کے گھروں سے رخصت ہوتی ہیں۔ میں نے تو وہ سب حقوق اپنی ناعاقبیت اندیشی سے سلب کر دیے۔ اب میں کس منہ سے یہ حق جتا سکتی ہوں؟ پھر جنید بھابی کے بھائی کا بیٹا ہے۔ بھائی شاید مان بھی جائیں تو وہ نہیں مانیں گی۔ عورت جو نسلوں کی امین ہے، عزت و وقار کی علم بردار ہے، اس کے شانوں پر اعلیٰ تربیت و بے مثل و صاف و کردار کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو وہ ایک قدم کی لغزش کی بھی سزا ساری حیات ادا کرتی ہے۔ اپنی پسند کا جیون ساتھی پانے کی خاطر وہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اپنے اس فیصلے کا پچھتاوا تو ان کا تمام عمر ہی رہا، مگر آج حد سے سوا تھا۔ عمیر بھی ان کی بات کی نفی نہ کر سکا۔ عشرت کو جو میکے سے مستقل جڑی رہنے کی آس تھی، وہ کیا ٹوٹی، گویا وہ زندگی ہی ہارنے لگی۔ ہارٹ اٹیک کے باعث انہیں فوراً ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا۔ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا وہ 1 ہفتے تک انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رہی تھی۔ اس دوران لاہور سے قندیل کی پوری فیملی آ گئی تھی۔ اس کی نند آمنہ بھی تھی۔ دوسرے سسرالی تو ان سے تعلق رکھتے ہی نہ تھے۔ طبیعت امپروو ہوتے ہی وہ ڈسچارج ہو کے گھر آ گئی تھیں۔ کمزوری تو ان کو بہت تھی، مگر سب کو پریشان ان کی گہری چپ نے کیا تھا۔ بابی، اب تو آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، پھر کیوں آپ اس قدر اداس و خاموش رہتی ہیں؟ بچے پہلے ہی آپ کی بیماری کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں۔ اس پر آپ کا یہ انداز انہیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ نینی روتی رہتی ہے، اسے قندیل نے سنبھالا ہوا ہے، بلکہ گھر کا نظام آپ کی بابی اور ان کی بہو نے سنبھالا ہے۔ آپ کی فیملی بہت اچھی ہے۔ آپ کے بھائی کے اخلاق کی میں گرویدہ ہو گئی ہوں۔ آپ تو بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ معاف کر دیجیے گا، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوگی۔ آمنہ کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گئی۔ عشرت کی طبیعت اب قدرے سنبھل گئی تھی۔ یہ اتنی محرومیاں حاصل کر چکی تھی کہ قندیل کو کھونے کی محرومی بھی انہیں برداشت کرنے کا حوصلہ دے چکی تھی، تو حالات سے نبرد ہونے کے لیے تیار تھی۔ لاہور سے آئے ہوئے ان سب نے بھی رہتے سفر باندھا تھا۔ ایسے میں نینی قندیل کو روکنے کے لیے بضد تھی۔ ابھی جانا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ پھپھو کو مکمل صحت مند دیکھنا چاہتی تھی، مگر حسان کی ذات اس کے فرار کی وجہ بن رہی تھی۔ اس شخص نے پہلے والا رویہ روا نہ رکھا تھا، لیکن اس کی پرچھائی سے بھی وہ دور بھاگتا تھا، اور اس کی یہ نفرت اس کے دل کو چرکے لگا دیا کرتی تھی۔ وہ جو پہلے ہی جنید کے رشتے کی وجہ سے بے چین تھی، اور یہاں اس کی بیگانگی نے دل کا خون ہی کر دیا تھا۔ نینی، نینی! وہ جو نینی کے کمرے میں بیٹھی اس کے رویے پر رو رہی تھی، بے موقع اس کی آمد پر بکھلا کر رخ پھیر گئی۔ نینی، قندیل کو مت روکو، اسے جانے دو۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی یہاں موجودگی ممی کی طبیعت کی خرابی کا باعث بنے۔ پھپھو کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ صاف کہیں میری موجودگی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہ معلوم کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا، اب کیوں؟ اس کی بات پر وہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ حسان ہکا بکا رہ گیا۔ تم؟ اسے بے تحاشا روتے دیکھ کر وہ نروس ہو گیا تھا۔ جی میں سمجھتی تھی یہ میرا خیال ہے، مگر آپ سچ مچ پتھر ہیں، اور پتھروں پر بھی بھلا کبھی جذبے اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے وہ بات روانی میں کہہ گئی جو کبھی اس طرح اس کے لبوں سے نکلنے والی نہ تھی۔ حسان نے چونک کر بڑی گہری نگاہوں سے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا، جہاں وہی جذبے بکھرے ہوئے تھے جنہوں نے اس کے اندر اضطراب و اضطرار کی آگ دہکا رکھی تھی۔ محبت کا عکس ہوتی ہے۔ پھر وہ اس عکس کو کیوں کرنا پہچانتا؟ بالکل غلط خیال ہے تمہارا، وہ قریب آ کر سرگوشانہ انداز میں بولا۔ اگر چاہت 2 طرفہ ہو، جذبے کھرے ہوں،
تو سنگ بھی موم ہو جاتے ہیں، پھول بن جاتے ہیں۔ پہاڑوں پر کھلے پھول، بہتے جھرنے، گرتے آبشار محبت کی ہی تو کرشمہ سازی ہے۔ قندیل کے اندر برق سی دوڑی تھی، اس کا چاہت سے لبریز لہجہ، لگاوٹ امیز انداز اس کو متحیر کر گئے۔ وہ رونا بھول کر سٹپٹا گئی۔ مجھے احساس ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، بے حد ستایا ہے، لیکن وعدہ اب سب سے بڑھ کر پیار بھی دوں گا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹتے اسے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے بڑا شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ مجھے تنگ کرنے کا آپ کا یہ کوئی نیا ڈھونگ ہے؟ ابھی آپ مجھے یہاں سے بگانے پر تیار تھے، نانی سمجھ کر کیا کہہ رہے تھے، یاد ہے آپ کو؟ قندیل، میں وہ شخص نہیں ہوں جو محبت کے اظہار کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر لینے کے جو دعوے کرتے ہیں۔ میں ایک عام سا پریکٹیکل بندہ ہوں، جو محسوس کرتا ہوں ویسا ہی رد عمل کرتا ہوں۔ پہلی بار جب تم یہاں آئی تھی تب مجھے محسوس ہوا تھا تم مجھے ڈی گریڈ کرنے، مجھے اپنوں سے دور کرنے آئی ہو۔ تب میرے اندر تمہارے خلاف غصہ و نفرت تھی جس کو میں نے کبھی چھپانے کی کوشش بھی نہ کی، کیونکہ میں دوکھلے پن و منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ تمہاری وہ باتیں جو سچ ہوتی تھی تمہارے جانے کے بعد مجھے شدت سے احساس دلانے لگی کہ میں غلط ہوں۔ میرا رویہ کسی کے ساتھ بھی درست نہیں۔ تمہاری موجودگی میں گر لگتا تھا، ممی کے چہرے پر سکون، مسکراہٹیں عمیر اور نینی کی زندگی کا احساس دلاتی۔ یہ فرحت بخش احساسات تم اپنے ساتھ ہی لے گئی، گھر کی بہاریں ویرانیوں میں بدل گئی، اور تمہاری ایک ایک بات مجھے میری کوتاہیوں کا پتہ دیتی گئی۔ اس کے چہرے سے اکھڑ پن و بیگانگی غائب، وہ بے حد نادم لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا رویہ بدلا تو ماحول بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ تکلیفات کی دیواریں گر گئی تھیں، ہم سب قریب آ گئے تھے۔ پھر نامعلوم مجھے گھر میں کمی سی لگنے لگی، ایک وجود، ایک چہرے کی متلاشی نگاہیں رہنے لگی تھی، اور جب دل کی طلب پر یقین ہوا تو میں سیدھا لاہور پہنچا تھا کہ تم سے معلوم کر سکوں شاہراہ حیات پر میرے سنگ سنگ چل سکو گے یا نہیں۔ لیکن بات میں نے شروع کی ہی تھی کہ تم نے آنسو بہانا شروع کر دیا، اور میں بڑا دل برداشتہ ہو کر وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ میں سمجھا تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ یہاں میں جذبوں کی سرکشی سے نبردسماں تھا ہی کہ ممی کے پاس ماموں کا میسج آیا کہ تمہارا پرپوزل آیا ہے۔ ممی جو تمہیں اس گھر میں لانے کی خواہش نامعلوم کب سے رکھتی تھی، یا شاید نینی کے سسرال میں دی جانے والی پارٹی میں لوگوں کے خیالات اور سوالات نے ان کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ چند توقف کو چپ ہوا، پھر شوخی سے گویا ہوا، پوچھو گی نہیں وہ کیا سوالات و خیالات تھے؟ کیا تھے؟ وہ لوگ تمہیں میری منگیتر سمجھ رہے تھے، بلکہ میرے چند فرینڈز کو میرے منع کرنے پر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ مومی کو تو بالکل یقین نہیں تھا۔ آپ مجھے بیوقوف مت بنائیں، آپ مومی میں انٹرسٹڈ ہیں۔ مومی کے نام پر وہ چمک کر گویا ہوئی تھی۔ غلط بات مت کرو، اگر ایسا ہوتا تو کون روک سکتا تھا مجھے؟ بولو۔ میں نے کبھی کسی کی پرواہ کی، اور میں نہ ان میں سے ہوں جو ہاتھوں میں دل لیے پھرتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں ابھی بھی وہ رنگ میں نہ دیکھ لیتا جن سے میری دنیا آباد ہے، تو مرتے دم تک کوئی بھی میرے دل کا حال نہ جان سکتا تھا، اور نہ میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ سکتی تھی۔ اس کے انداز میں وہی مخصوص سرد مہری در آئی تھی۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں غصہ نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں تمہیں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ سمجھانے میں عمر نکل جائے گی بھائی جان، پہلے 3 بول پڑوا لے، پھر ساری عمر سمجھاتے رہیے گا، ورنہ آپ کی عمر تو نکلے گی سو نکلے گی، میں غریب مفت میں مارا جاؤں گا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے تھے۔ عمیر نے آتے ہی دہائی دینی شروع کر دی تھی۔ اس کو کہتے ہیں لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ بھابی نے اندر آتے ہی ہنستے ہوئے اسے ہٹاتے ہوئے کہا تھا، قاضی وہی کرے گا جو اس کا کام ہے، یعنی نکاح پڑھوائے گا۔ عمیر نے حسان کے شانے پر بازو رکھتے ہوئے کہا تھا، یہاں آپ کی روٹھا منائی ختم نہیں ہوئی، وہاں آمنہ پھپھو نے ماموں جان سے بات کر لی ہے، بلکہ راضی کر لیا ہے قندیل کو ہماری بھابھی بنانے پر۔ نینی بڑے پرجوش انداز میں قندیل سے لپٹی تھی۔ ماموں جان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوا؟ حسان نے بے ساختہ کہا۔ انہیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ جب بہن بھائی سے محبت کا قرض مانگتی ہے تو بھائی کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ پھر جب ساتھ ہم جیسے سسرالی ہوں تو بھائی نامراد کیسے لوٹ سکتی تھی؟ بھابھی نامراد کیسے لوٹ سکتی تھی؟ یوگانڈا سے آنے والے گینڈے کو ہم نے داخل ہونے ہی نہ دیا۔ لو سب سے پہلے تم منہ میٹھا کرو۔ ہاتھ میں پکڑے ٹوکرے سے گلاب جامن انہوں نے حسان کے منہ میں ڈالا تھا، پھر قندیل کی طرف بڑھ گئی جو سر جھکائے شرم سے سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا، اس چاند جیسی لڑکی کو ہی اس گھر کی روشنی بنانا ہے۔ کل سے رمضان المبارک شروع ہونے والے ہیں، عید کے پہلے ہفتے میں ہی ہم بارات لے کر آ رہے ہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے لانے کے لیے۔ وہ قندیل کو مٹھائی کھلاتے ہوئے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ حسان کے وجیحہ چہرے پر امنگ و مسرتوں کے رنگ جلملا رہے تھے، اس کی شوق نگاہیں مسکرا رہی تھیں جن میں قندیل کا عکس قید تھا۔ ختم شد۔ جی تو یہ تھا ہمارا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی۔
اسٹوری کے کردار آپ لوگوں کو کیسے لگے، آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اور جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ناول کا نام تھا ساحل تمنا بائی اقرا صغیر احمد۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا کہ ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا، تو انشاءاللہ اب ہم حاضر ہوں گے کل نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔